आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू। मैं हूं आपका दोस्त अफीफ सिराज और मैं हूं बाबर इमाम। और आज भी हम आ गए हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, और इस पॉडकास्ट में भी शेर व शायरी पे ही बात होगी शेरों की, शायर के हुनर की। हमने आपको एक लफ्ज़ दिया था पिछले पॉडकास्ट में और आपने उस पर बड़े अच्छे उम्दा अशार भेजे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और उन अशार पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल। तो बाबर भाई, लफ्ज़ था रिंद। हाँ, मगर रिंद पर आने से पहले एक और बात हम चाहते हैं कि की जाए कि हम लोगों ने एक नया सिलसिला भी शुरू किया है इनामी सवाल का। हाँ बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे जवाबात आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट, मतलब फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके जवाब दिया, बहुत सौ ने ईमेल पर जवाब दिया है और बहुत का इनबॉक्स में जवाब आया है। तो इस बार का सवाल भी है और उसका इनामी मुकाबला जो था उसमें नाम उसका नतीजा भी है। तो वो नतीजा भी बताइए कि कब हम लोग निकालेंगे भाई। इसी दौरान ये आपके सामने जो रखा हुआ है, इसमें पर्चियां हैं सारे जवाबात की। हाँ, जिन्होंने जवाबात भेजे हैं, और इसमें हम गुफ्तगू के दौरान में एक पर्ची चुन लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इंतज़ार कीजिए उस पर्ची का भी, अगले सवाल का भी और अगले लफ्ज़ का भी। हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। बाबर भाई, लफ्ज़ है रिंद। हाँ बिल्कुल। तो जैसा हम लोगों का फॉर्मेट है, हम लोग हमेशा इसी फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं कि पहले लफ्ज़ जो दिया गया है उस लफ्ज़ का हमारे यहाँ उर्दू अदब में उसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल है और उसकी तारीख़ क्या है। हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इब्तिदा यहीं से कीजिए कि रिंद लफ्ज़ की तारीख़ क्या है और उर्दू में फिर वो कैसे आया। रिद जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है। ये तो हमको पता है कि फ़ारसी से उर्दू में आया है, लेकिन फ़ारसी में इसकी तारीख़ क्या है ये अभी हम लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये लफ्ज़ आया कहाँ से, निकला कैसे। लेकिन बड़े अच्छे क़यास हैं इसके बारे में। जो एक क़यास जो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ये था कि हम लोग, आपके यहाँ भी होता होगा कि जब कारपेंटर या बढ़ई जो है वो काम करता है तो वो रंदा मारता है। हाँ, है ना, लकड़ी को चिकना करने के लिए उस पर रंदा मारता है। तो जो रंदा है वो अंग्रेज़ी में उसको प्लेनर कहते हैं। तो रंदा भी जो है वो फ़ारसी लफ्ज़ था, ये हमको नहीं पता था। अच्छा, कि रंदा भी फ़ारसी से ही हिंदी उर्दू में आया है। ये हमारे लिए। और रंदा का माने भी है कि छीलना। हाँ। तो एक क़यास ये है कि रिंद जो है वो रंदा से निकलकर रिंद बना है। क्योंकि जो रिंद है वो भी बज़ाहिर अपने सारी मुनाफ़िक़ात को छिल करके, अपने सारे अयूब को, अपने जो उसकी नज़र में जो अयूब हैं, दुनिया की नज़र में तो अयूब फिर भी बाकी रह जाता है, लेकिन उसकी नज़र में जो अयूब हैं उनको छील करके वो निकाल देता है और निकालने के बाद वो रिंद बनता है। क्या बात है। तो एक मानी ये है, कयास ये है। लेकिन इस लफ्ज़ की तारीख़ बड़ी पुरानी है, बहुत पुराना लफ्ज़ है। और अब जैसे हम ये अक्सर बात करते हैं कि लफ्ज़ जो है वो बदलता रहता है, उसका मानी बदलता रहता है, उसका तलफ़्फ़ुज़ बदलता रहता है। तो और मानी बदलना, किसी लफ्ज़ का मानी धीरे धीरे बदलता है, बिल्कुल, उसकी एक इर्तिका होती है। तो वैसे ही हम ये लफ्ज़ जो है मिसाल है इस इर्तिका की। इस लफ्ज़ का जो लग़वी मानी था ओरिजिनली शुरुआत में, वो था एक ऐसे शख्स का जो बदमाश हो, औबाश, हाँ, है ना। उसके बाद ये हम देखते हैं कि कदीम इसका जो इस्तेमाल था वो यही था। उसके बाद मिडिल पर्शियन में हम देखते हैं कि इसमें ज़रा सा शिफ्ट होता है और ये बागी बन जाता है। ऐसे लोगों को रिंद कहा जाता था जो माशरे के कवायद से, माशरे के उसूल से इन्हिराफ करते हों, उनको रिंद कहा जाता है। उसके बाद हम अभी तक ये शायरी में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अच्छा। जो जिस मानी में अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मानी में नहीं इस्तेमाल हो रहा था। 1200 से 1400 ईस्वी के दरमियान जब तसव्वुफ़ का उरूज होता है तो हम ये देखते हैं कि इसका मानी धीरे धीरे एक सूफ़ी की तरफ इसका मानी ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, और इसका एक नया मानी पैदा होता है, यानी जिसने मार्फत की शराब पी हो। वाह। तो जहाँ एक तरफ बदमाश था
ہے نا. بدماش یہ لفظ عام بول چال میں بدماش کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب یہ شاعری میں شاعر نے اس کو برتنا شروع کیا, کیونکہ صوفی بھی جو تھے وہ شاعر ہی ہوتے تھے, تو انہوں نے اپنی شاعری میں جب برتنا شروع کیا تو اس لفظ کو معنی ہی بدل دیا, اور اس لفظ کا ایک نیا معنی جو اچھے معنی میں اب لیا جانے لگا. تو اردو شاعری میں بھی جو رند ہے وہ باغی ہی ہے, وہ سماج کے اصول سے, یعنی جو بھی اتھارٹی ہے, جو بھی مین میڈ انسان کی بنایا ہوا جو بھی نظام ہے, اس سے وہ انحراف کرتا ہے, اس پر سوال کرتا ہے, اور اس سے وہ بغاوت کرتا ہے, اس سے اختلاف, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو دائمی اصول ہے, جو دائمی قاعدہ ہے, وہ اس کے محبوب کا ہی ہے. کیا بات ہے, یعنی حق کا ہے. باقی جتنے بھی قواعد ہیں وہ سب انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو ان سب سے وہ اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے, اس لیے وہ باغی بھی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو اردو شاعری میں یا فارسی شاعری میں بھی رند جو ہے وہ زاہد, واعظ, شیخ, ان سب کی ضد ہے. یہ سارے یہ جو باقی کردار ہیں اردو شاعری کے, وہ جیسے زاہد ہے اور واعظ ہے, یہ ایک اصول کے پکے ہیں, یہ اپنے اصول کے پکے ہیں, اور رند کو ان کے اصول سے اختلاف ہے. تو اردو شاعری میں بھی یہ جب شاعر استعمال کرتا ہے رند, تو زیادہ تر ضد میں استعمال کرتا ہے, اس کے ضد کا مطلب اپوزٹ, ضد میں استعمال کرتا ہے شیخ کے اور واعظ کے اور زاہد کے. اور دوسرا یہ کہ ایک عارف جو معرفت کی شراب جس نے پی ہوئی ہو, ہے نا. تو ابھی ہم لوگ جب جو اشعار آئے ہیں بڑے عمدہ اشعار ہیں, اور ان میں اور جو ہے وہ تفصیل سے اس میں اس کے اوپر گفتگو کرنے کی گنجائش ہے. تو اس طرح بابر بھائی, اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدنام زبانہ لفظ جو 1200 سے پہلے 1200 سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو یہ فارسی ادب میں نہیں بلکہ فارسی زبان میں ایک بدنام لفظ نظر آتا ہے, اور پھر وہ رفتہ رفتہ سفر کرتا ہے. پہلے تو تحریری یعنی نثری ادب میں آتا ہے, اور پھر شعری ادب میں آتا ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ کسی لفظ کی معراج یہ ہے کہ شاعر اس کو استعمال کر لے, شاعر اس کا انتخاب کر لے. بالکل. تو یہ جو ہے یہ رند جو ہے وہ اس کی مثال ہے کہ اس لفظ کو معراج حاصل ہو گئی, رند کو ہوئی نہ ہوئی ہو مگر اس لفظ کو ضرور حاصل ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. تو اچھا, اب جب یہ اردو میں آتا ہے تو یہ اردو میں بدنام نہیں رہتا ہے. اردو میں بدنام نہیں رہتا. اردو میں جب آتا ہے تو یہ جب اپنے فارسی ادب میں اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے ہیرو, تب یہ اردو میں آتا ہے. بالکل. تو اس طرح یہ اچھا, اردو شاعری اور فارسی شاعری بھی بہت حد تک جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. پوئٹری ہر جگہ زیادہ تر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ اردو شاعری میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے. تو یہاں جو عام زندگی میں جو ہیروز ہیں وہ اینٹی ہیروز ہو جاتا ہے. اور جو اینٹی ہیرو رند ایک شرابی جو ہے وہ اینٹی ہیرو ہے, لیکن شاعری میں وہ ہیرو بن جاتا ہے, کیونکہ وہ جو جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ چیز بہت بڑی ہے. بالکل ہے نا. تو وہ ایک استعارہ ہے, وہ ایک استعارہ ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ ایک طرح کی طہارت اس کو مل جاتی ہے, پاکیزہ ہو جاتا ہے, عزت مآب ہو جاتا ہے. بالکل. تو بابر بھائی چلتے ہیں اشعار کی طرف. جو اشعار آئے ہیں بڑے عمدہ اشعار آئے ہیں. بالکل. اور سب سے پہلا شعر اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے غالب صاحب بھائی, اس سے پہلے میر ہیں تو پہلے میر سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اچھا چلیے, آج میر سے ہی شروع کرتے ہیں. بڑا عمدہ شعر ہے میر کا کہ فیض اشرف صاحب نے بھیجا, آئی ڈی ہے فیض اشرف 6732. تو شعر ہے کہ منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا, منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا, اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا. واہ, میر تقی پیر. میر صاحب
تو اب سب سے پہلے لفظیات کو دیکھ لیں. تو لفظیات بہت مطلب آسان سا ہے کہ قاقم اور سنجاب یہ دو الفاظ ہیں کہ جو ذرا مشکل ہیں. قاقم اور سنجاب یہ ایک طرح کا نیولا اور چوہا کی گلہری کے قسم کے جانور ہیں. گلہری کے قسم کے جانور ہیں اور نیولے کے قسم کے جانور ہیں کہ جو بڑے فردار ہوتے ہیں. ان کو میرے خیال سے اسٹوٹ اور ارمائن انگریزی میں شاید کہتے ہیں. تو ان کی کھال سے بڑا عمدہ وہ سردیوں کے زمانے میں لباس نہیں وہ اوڑھنے کا سامان بنایا جاتا تھا اور یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا. ایک طرح کا فر ہوتا تھا جو پہنا جاتا تھا جو کافی قیمتی ہوتا تھا. تو وہ اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا. یعنی قاقم و سنجاب ہر کسی کو میسر نہیں تھا. مطلب مالدار لوگ جو صاحبان ثروت ہوتے تھے وہ ان کے پاس وہ قاقم و سنجاب جو اوڑھنے کا فردار جو لباس ہوتا تھا, لباس کہیے چادر کہیے جو بھی کہیے, تو وہ فر کا بنا ہوا وہ ہوتا تھا. تو قاقم اور سنجاب یہ ہوا. منم ایک لفظ ہے منم. تو منم جو لفظ ہے, منم کا بہت نعمت لفظ جو ہے, تو نعمت وہ شے کہ جو نعمت ہے اور وہ جس کے پاس ہوتی ہے نعمت وہ منعم ہے. بالکل, یعنی اب عام بول چال میں روزمرہ میں جو جس کے پاس مال و دولت ہے, ثروت ہے, صاحب ثروت, ان کو جو ہے وہ منعم کہا جاتا ہے, منعم کہا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد سے ایک لفظ ہے اور. اور بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. اور عربی لفظ ہے جی. اور عربی لفظ ہے اور اور نکلا ہے اوریاں کا مخفف ہے. اوریاں کا مطلب ننگا, بے لباس, برہنہ, جس کے جسم پر کپڑا نہ ہو, نیوڈ ہے نا. بالکل. تو اس کو اوریاں, اور اوریاں کا مخفف ہے. اور جیسے خورشید ہے اور خورشید کو خور پرتوے خور سے ہے, شبنم کو فنا کی تعلیم. تو یہاں خورشید کو جیسے کا مخفف جیسے خور ہے ویسے ہی اوریاں کا مخفف ہے اور. تو اور کا مطلب ہوتا ہے اوریاں. یہ عربی سے آیا ہوا لفظ ہے. تو اب یہ الفاظ ہو گئے. اور کا مطلب برہنہ, نیوڈ جس کے تن پہ لباس نہ ہو. قاقم و سنجاب وہ مہنگے کھال سے بنا ہوا, فردار کھال سے بنا ہوا لباس کہ جو سردیوں میں اوڑھنے کے کام آتا ہے. منم کا مطلب مالدار انسان جس کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہوں. تو اب دیکھیے میر صاحب کیا کہتے ہیں کہ منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا, اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا. سامنے کا معنی اگر دیکھیں تو بہت آسان سا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کی رات ہے اور اگرچہ قاقم و سنجاب یعنی اوڑھنے کا گرم لباس جو بہت مہنگا لباس ہوتا ہے, اگر کسی دولت مند کے پاس تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. رات منم کی بھی گزری اور اس کی بھی کسی نہ کسی طرح گزر گئی کہ جو اوریاں تھا. بالکل. اب معاملہ تو یہ ہے بابر بھائی کہ یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں. بات ہوئی. اب ہم سے سنیے آپ کی اس میں بات کیا ہوئی. اب ہم ان سے چلے جاتے ہیں غالب کے اوپر. ایک لطیفہ سنیے کہ ہوا یہ کہ رات کا وقت تھا, غالب بیٹھے ہوئے میں نوشی کر رہے تھے اور اتنے میں کلو دروغہ آئے اور انہوں نے خبر دی کہ کوئی صاحب ملنے آئے ہیں. تو غالب کے جاننے والے تھے, قریبی رہے ہوں گے, تو غالب نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ, یہیں لے آؤ. تو آ گئے, آ کے بیٹھے وہ, تو غالب نے جو ہے وہ پیش کر دیا کہ بھائی آپ بھی نوش فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ جو حضور میں نہیں پیتا. تو غالب نے حیرت سے پوچھا کہ سردیوں میں بھی نہیں پیتے؟ اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کبھی نہیں پیتا. تو غالب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ سردیوں میں پی لینی چاہیے, کیونکہ سردیوں میں اندر سے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں جو ہے منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو تو کیا, رند کے پاس معرفت کی شراب تھی جو اندر سے گرم رکھ رہی, جو اس کو اندر سے گرم رکھ رہی تھی.
ہے نا. واہ. تو اندر سے اس کے پاس گرمی تھی. خیر یہ تو ایک مزاح کا پہلو ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس شعر میں کہ منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا. ایک پہلو اور اس میں ہے جو عروض کے حساب سے کہ گئی جو ہے انہوں نے گئی باندھا ہے. ہم لوگ گئی باندھتے ہیں ہے نا. تو یہ زبان کی ارتقا ہے کہ پہلے اس طرح سے بولا جاتا ہوگا اس لیے ویسے باندھا گیا. آج نہیں بولا جاتا ہے, یہ متروک ہے, یہ اب متروک ہو گیا. تو اب ہم گئی باندھتے ہیں. میر کے زمانے میں شاید گئی باندھنا. اور اسی وجہ سے بابر بھائی جو موجودہ ناقدین ہیں وہ میر کو سند نہیں مانتے. نہیں, میر کو آپ سند مان سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ زبان کی ارتقا کو بھی آپ کو خیال میں رکھنا ہوگا. ہاں مطلب وہی لفظوں کے استعمال کے حوالے سے, یعنی اس طرح کے معاملات میں میر کو سند نہیں مانا جاتا. اب میر جو ہے وہ ٹک استعمال کر رہے ہیں, کسو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ آج کل نہیں استعمال ہوتا ہے. آپ وہ فلیور لانے کے لیے بھلے ہی اپنے شعر میں استعمال کر لیجئے, وہ ایک الگ سی بات ہے, لیکن وہ زبان کا حصہ نہیں ہے. اب وہ سب گزر چکی ہے بات. نہیں, یہ تو معاملہ عروضی معاملہ, یہ عروضی معاملہ ہے, مگر یہ بھی تو تلفظ کا ہی معاملہ ہے نا. ان کے زمانے میں جو ہے گئی میں وہ تلفظ رائج تھا. گھی کے وزن پہ باندھا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں جو ہے اس کا تلفظ جو ہے وہ گئی ہے. ہاں تو خیر یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے واپس شعر پہ آتے ہیں کہ منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا. اب یہاں پہ ایک بڑے پتے کی بات ہے. ایک پتے کی بات یہ ہے کہ جو رات ہے وہ تو گزر جائے گی. ہنس کے گزار یا اسے رو کر گزار, اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات. ہاں تو یہاں رو کر گزار لے. تو یہاں جو ہے منم جو مالدار ہے اس کو آرام کی طلب تھی, اس نے آرام سے گزار لی. رند کو آرام سے مطلب ہی نہیں ہے. اس کے لیے آرام کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کو جو جس طرح سے رات گزارنی تھی اس نے رات گزار لی. رات گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. رات گزرنے کے بعد یہ قاقم و سنجاب منم کے لیے لائبلٹی ہے. واہ. لیکن رند کی رات گزرنے کے بعد اب رات کیا ہے؟ رات جو ہے وہ شاعری میں وہ رات جو ہے یہ جو عرصہ ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ عرصہ جو ہے یہ رات ہے. اور اس کے بعد جو صبح ہوگی وہ ہماری جو ہے وہ جب حشر کے بعد جب ہم کو جگایا جائے گا تو وہ اصلی زندگی اصلی صبح وہی ہے. تو یہ جو رات ہے یہ دنیاوی حیات ہے. اس دنیاوی حیات کے بعد جب آپ حشر کے وقت اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوئیے گا تو آپ کو اس قاقم و سنجاب کا حساب دینا پڑے گا. لیکن رند کے پاس رند سے حساب لیا ہی نہیں جائے گا کیونکہ اس کے پاس تھا ہی نہیں. آپ کو اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا. بالکل. اچھا, اس شعر میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ بات بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے, ان نو آموز شعراء کے لیے سمجھنے کی کہ کس طرح سے بغیر کہے ہوئے باتیں کہی جاتی ہیں. شاعر اکثر باتیں شعر کے باہر کہتا ہے, شعر کے اندر نہیں ہوتا. شعر کے اندر نہیں ہوتی. لطف اس کا یہ ہے کہ آپ اس کا پس منظر دیکھیے, ہے نا, اور اس کا فردہ دیکھیے کہ اس کے آباد کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر میر صاحب نے نہ تو گرمی کا ذکر کیا ہے نہ سردی کا ذکر کیا. سردی کا بھی ذکر نہیں ہے نا. بالکل. مگر یہ جو لفظوں کی آرائش ہے یہ دونوں چیزوں کا نقشہ کھینچ دے رہی ہے اور آپ کو ایک ایسے ماحول کا سجیشن دے رہی ہے کہ جس میں آپ کو قاقم و سنجاب سے سردی کا خیال آ رہا ہے اور رند کی رندی جو ہے, یعنی اب یہاں پر کہ اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا, یعنی سرد رات میں بھی وہ اس کی زندگی گزر گئی. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے بابر بھائی کہ سردی اپنے مزاج میں جب سرد ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت. بالکل. سرد ہو گئے, بالکل, ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں سرد ہو گئے. بالکل. سرد ہو گئے کا مطلب موت آ گئی. لاش ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بالکل. گرمی
گرمی حیات اور ارتقاء حیات، حرارت جو ہے وہ حیات جو ہے وہ حرارت حیات ہے نا، تحریک زندگی، تحریک بھی وہیں سے لفظ ہے، حرارت سے ہی ہے. تو حرکت، حرارت، یہ تمام چیزیں یہ زندگی کی علامت ہے. بالکل. تو اب یہاں یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا، تو کیا کہیں یہ ذکر نہ تو یہ کر رہے ہیں کہ ٹھنڈک ہے، نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ موت کی بات ہو رہی ہے، کہیں نہیں، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بقائے حیات کا بظاہر. لیکن یہ قاقم و سنجاب جو ہیں یہ موت کے ماحول میں سبب گرمی حیات ہیں. آئے ہائے، واہ 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 واہ، بالکل بالکل. اور تذکرہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، تذکرہ کچھ بھی نہیں ہے، تذکرہ کچھ بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ اب یہ جو شاعر الفاظ سے سراغ چھوڑتا ہے. بالکل. تو اب بات کیا بنی؟ بات اس شعر میں یہ بنی کہ صاحب ثروت جو اپنی حیات کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لے رہا ہے وہ قاقم و سنجاب ہیں، جو وہ باہر سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، خارجی خارجی وسائل سے اپنی گرمی حیات کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل. جبکہ ایک رند جو ہے، رند کی رات گزر گئی جو اور تھا، بہت مزے کی بات ہے، وہ اوریاں تھا، یعنی یہ کہ اس نے اپنے جسم کو ڈھکنے کا، جسم یہاں وجود ہے، جسم یہاں وجود ہے، یعنی اس نے اپنے وجود کو گرم رکھنے کے لیے کسی خارجی وسیلے کا سہارا نہیں لیا. لیکن اس کی رات گزر گئی. بالکل. وہ مطلب اہل ثروت کی بھی گزری اور رند کی بھی گزری. تو رند کی کیسے گزری؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ سرد ہو گیا، تو وہ رند تھا. اس کے یہاں بقائے حیات کے لیے جس سوزش اور جس گرمی کی ضرورت تھی وہ اس نے اپنے اندر اتار لی تھی. بالکل. اور وہ اندر سے متحرک تھا، وہ اندر سے اس کے اندر گرمی حیات پیدا ہو رہی تھی. لہذا رات تو منم کی بھی گزری مگر اس کی ایکسٹرنل فیکٹرز کے سہارے پہ گزری، اور یہاں اس کے نمو پذیر رہی حیات اس کے یہاں، جس کی وجہ سے اس کی رات گزر گئی. بظاہر بھلے وہ اوریاں تھا. ہاں بالکل بالکل. تو یہ شعر جو ہے یہ ہمارے خیال سے ایک طرح سے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا. ہاں بالکل بالکل، یہ بات تو ہے ہی. ایک بات یہ ہے کہ جیسے وہ ایک قصہ تھا نا جو آپ سناتے ہیں، ہاں وقت گزر جائے گا. چلیے یہ قصہ بہت اچھا یاد دلا دیا آپ نے. اب دیکھیے یہاں آپ نے جو بات کہی کہ گزرنی سب کی ہے، ہاں اچھی گزرے خراب گزرے گزر تو جائے گی. اس کے اوپر ایک بڑا مزیدار قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ جنگ ہار گیا جنگل میں. وہ بیچارہ بھٹک رہا تھا. بھٹکتے بھٹکتے وہ اس قدر نا امید ہو گیا اپنی سختیوں سے کہ اس نے خودکشی کی سوچ لی. ابھی وہ ان خیالات میں گم ہی تھا کہ ایک فقیر ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے اس کو دیکھا، کہ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنے تمام احوال بتائے کہ ایسا ایسا ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہم کو کچھ اس کا حل بتائیے. تو ایک ریڈ اور ایک گرین، یعنی ایک سرخ اور ایک ہرا تعویذ اس نے دیا. اس نے کہا دیکھو تمہاری حکومت تو تم کو حاصل ہو جائے گی، تو لیکن جب تم اپنی زندگی سے بالکل نا امید ہو جانا، جب تم کو یہ لگے کہ تم اب کچھ نہیں کر پاؤ گے، تو یہ ہرا والا تعویذ کھول لینا. انشاءاللہ وہی تمہاری واپس تمام زندگی کے جو چیزیں تم نے کھوئی ہیں وہ پانے کا ذریعہ بن جائے گا وہ تعویذ. کہا اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا تعویذ
کہ دوسرا تعویذ تب تم کھولنا کہ جب تم کو یہ محسوس ہو کہ اب تم کو اس دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ دے کے چلا گیا بوڑھا فقیر. اب یہ تو خود ہی اس حالت میں تھا کہ اب تو اس نے اس کے دل میں بڑی کھڑبلی تھی کہ جلدی سے کھول کر کے دیکھیں. اس نے بہرحال ہرا والا تعویذ کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ وقت ہے، گزر جائے گا. صرف اس جملے نے اس کے اندر بڑی امید پیدا کی. واپس اس نے اپنی محنت کی اور واپس اپنا سلطنت حاصل کر لی. ہو گیا وہ تعویذ اس کے پاس پڑا ہوا تھا. ایک روز اس کی بچے نے کچھ اس سے کہا کہ وہ کسی بات پہ خوش ہوا اپنے بچے سے. اس نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ دے نہ پائیں گے. کہا ایسا کیا ہے کہ جو ہم نہ دے پائیں؟ ہم بادشاہ ہیں، بتاؤ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، جو چاہو وہ ہم دے سکتے ہیں. تو صاحب اس کو اس جملے کہتے ہی اس کو یاد آیا کہ اس بوڑھے نے ہم کو ایک لال تعویذ دیا تھا. آج وہ دن ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. اس نے کھولا وہ تعویذ تو اس پر بھی وہی عبارت لکھی تھی کہ یہ وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا. تو اس شعر کا گزر جاتی ہے کہ وقت ہے، خواہ وہ منم کا وقت ہو، خواہ وہ رند کا وقت ہو، وقت گزر جاتا ہے. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ منم کی تمام لائبلٹیز، اس تمام نعمتیں جن کو وہ استعمال کر رہا ہے، وہ سب آخر میں لائبلٹی ثابت ہوگی. اور رند جو ہے وہ آزاد رہ گا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں تھا. بالکل. تو واہ، بہت عمدہ. تو اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں بابر بھائی. اگلا شعر ہے، اب صاحب جب میر ہو گئے تو غالب چام کوک P5N ID ہے اور غالب کا شعر ہے کہ جاداد بادہ نوشی رنداں ہے شش جہت. جاداد بادہ نوشی رنداں ہے شش جہت، غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے. واہ واللہ بھائی یہ لینا ہی پڑ جاتا ہے. جاداد بادہ نوشی رندہ ہے شش جہت، غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے. واہ. اچھا، اب اس میں دیکھیے کہ پہلے جو لفظ ہیں، الفاظ کے اوپر آ جائیں. جائیداد جو ہے وہ جائیداد ہے. ایک کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ورثے میں ملتی ہیں یا عطا ہوتی ہیں، جیسے جاگیر بھی ہے. بادہ نوشی شراب پینا، رندان رند کی جمع ہے، پلورل ہے. شش جہت 6 جہات یعنی 6 ڈائریکشنز، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ڈائمینشنز. غافل ہم لوگ جانتے ہیں، غافل وہ ہے جو اگنورنٹ ہے. گما اور گیتی جو ہے دنیا کو کہتے ہیں. خراب ایک لفظ ہے. خراب جو ہے وہ خراب کے 2 معنی ہیں. ایک تو ہے کہ اجڑا ہوا، کوئی چیز خراب ہو گئی ہے نا، جو جس مصرف کی تھی، جس کام کے لیے بنائی گئی تھی، اس کام میں اب نہیں آ سکتی ہے نا. دوسرا خراب ہے کہ نشے میں دھت ہے نا. تو خرابات بھی کہتے ہیں ہم لوگ. میکدے کو خرابات کہتے ہیں. مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے. تو اب آئیے شعر کے اوپر کہ جاداد بادہ نوشی رندہ ہے شش جہت. یہاں کہہ رہے ہیں لفظی معنی یہ ہے کہ رندوں کی میخوری کے لیے یہ دنیا ان کو جائیداد میں دی گئی ہے. کیا بات ہے نا. اور دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے. اب یہاں لہجہ بھی ہے کہ اور غافل کون ہے؟ جو رند نہیں ہے وہ غافل ہے. یعنی کہ جاداد بادہ نوشی رندہ ہے شش جہت. اب یہاں پہ ایک بات صاف ہے کہ یہ جو غالب کہہ رہے ہیں اس پہ، یہ پوری دنیا جو ہے وہ رندوں کے لیے بنائی گئی ہے. واہ. ہے نا. مگر دنیا میں صرف رند تو ہے نہیں، سارے تو رند نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ نعمت عام ہے. نعمت عام ہے. کسی کے پاس ظرف ہے، کسی کے پاس ظرف نہیں ہے. جس کے پاس ظرف نہیں ہے وہ نعمت سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے. جس نے ظرف پیدا کر لیا وہ
اس شراب سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جو شراب معرفت آ رہی ہے وہ شراب سب کے لیے ہے, لیکن سب اس سے استفادہ نہیں کر پاتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہے ایک بات انہوں نے صاف کر دی کہ یہ دنیا بنائی گئی اسی مصرف کے لیے کہ وہ جو ہے وہ شراب معرفت دے رہا ہے اور تم پیو اور مست رہو, ہے نا. تو جو پی رہا ہے وہ مست ہے, کیا بات ہے, اور جو پی نہیں رہا ہے وہ غافل ہے, اس لیے نہیں پی پا رہا ہے, واہ, اس کے اوپر غفلت طاری ہے. تو یہ ساری کارستانی جو ہے, اچھا غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے. غافل جو ہے اس کی نظر میں یہ ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے, اجڑی ہوئی جگہ ہے, ہم ایک دن مریں گے, مرنے کے بعد ہم جو دوسری آخرت کے بعد جو ہم کو زندگی ملے گی اس میں ہم عیش کریں گے. مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا بھی تم کو جو عطا ہوئی ہے, یہ دنیا بھی تم کو مستی کے لیے عطا ہوئی ہے, عطا کی گئی ہے. واہ, یہ دنیا بھی مستی کے لیے عطا, کیونکہ جب تم معرفت کی شراب سے مخمور ہو جاؤ گے, جب تمہارے اوپر اس کا سرور چڑھ جائے گا, تو یہی تو ساقی چاہتا ہے. واہ, ہاں بالکل, کہ تم صرف, مگر بات یہ ہے کہ جو غافل ہے اس میں معرفت کی شراب کے علاوہ باقی ساری شراب کا نشہ ہے. دولت ہو, عزت ہو, طاقت ہو, ہر چیز کا نشہ ہے اس کے اوپر سوائے معرفت کی شراب کے. کیا بات ہے. تو وہ جب معرفت کی شراب جب پی لے گا اور جب رند بن جائے گا تب وہ اصل نعمت کا فائدہ اٹھائے گا. بہت عمدہ. تو اس کو بابر بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا جو مفہوم آپ نے بیان کیا, اس کو ایک کنسٹرکٹ کر کے 1 لائنر یا 2 لائنر. اگر شعر کا لفظی معنی دیکھیے تو لفظی معنی ہے کہ پوری دنیا شراب, رندوں کی شراب گاہ ہے یا رندوں کا میکدہ ہے, رندوں کا میکدہ ہے. لیکن غافل جو ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. واہ, ہاں, یہ اتنا ہی مطلب, بس اتنا ہی مطلب ہے. اب اس کے بعد ان دونوں مصروں کے درمیان جو ساری باتیں ہیں, ہاں, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصل شعر کا مفہوم وہی ہے. شعر میں لفظوں میں مفہوم ہوتا کہاں ہے. ہاں, شعر کے الفاظ میں مفہوم نہیں ہوتا ہے. اس پردے میں جو احساسات ہوتے ہیں, جو اشارے ہوتے ہیں, دراصل معنی وہ ہوتا ہے. شاعر 2 لفظ کے درمیان جو ہے وہ معنی پیدا کرتا ہے. بالکل, بہت عمدہ بات کہی آپ نے. اما آپ نے کبھی ایک بار, ہم کو یاد نہیں ہے کہاں, کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات آپ نے کہی تھی یا کہ کہیں گفتگو میں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب الفاظ جو ہیں اپنے معنی سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو شاعری ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو واقعہ یہی ہے. ہاں بالکل, کہ بات بظاہر نہ میر کے شعر میں کچھ نظر آ رہی ہے, نہ غالب کے شعر میں بظاہر کچھ نہیں. بھئی یہ کون سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے شرابیوں کے لیے شراب خانہ ہے, وہ غافل ہے کہ جو اس دنیا کو خراب سمجھ رہا ہے. بات تو اتنی ہی سی کہی گئی ہے, مگر اب آئیے کہ اس بات میں بات نکالی جائے. ہاں, اصل اس کے اندر ہے کیا, یہ کیا فلسفہ کیا ہے, فلسفہ کیا ہے. اب بابر بھائی اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک ہے لفظ ششجہت, ہے نا. دوسرا لفظ ہے گیتی. تیسرا لفظ ہے رند, ہاں, ہے نا, بادانوشی اور غافل. ہاں, اور خراب تو ہے ہی. خراب یعنی اس پورے شعر میں اگر لفظ خراب ہٹا دیجئے تو سارا مزہ کرکرا ہونے والا ہے. نہیں, کوئی بھی لفظ ہٹا دیجئے. اب دیکھیے, کوئی بھی لفظ ہٹا دیجئے. ہاں, اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ شاعری, کسی شعر میں لفظ کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تبدیل کیا جا سکے. بالکل, بہت صحیح. تو تبدیل نہیں کیے جانے کی جو شرط ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ پوری ایسی ہوتی ہے کہ اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. بالکل, اسی کو رعایت لفظی کہتے ہیں. کہ ایک لفظ کی رعایت سے آپ دوسرا لفظ لے آئے. اب اس میں دیکھیے کہ جب غالب کہہ رہے ہیں کہ غافل ہے تو غافل کے ساتھ گما ہے. اس کے بعد جب گیتی کہہ رہے ہیں تو ششجہت ہے نا. خراب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ رند ہے. ہاں.
تو ہر لفظ اپنے ساتھ ایک اور لفظ لے کر کے چل جوڑے رکھ رہا ہے اپنے. بہت عمدہ بات. تو اب دیکھیے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. اب ذرا سا اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے. بالکل. تو پہلا مفہوم ہم کو یہ شعر سرکازم نظر آ رہا ہے. سرکازم کیسے نظر آ رہا ہے کہ غالب خود شراب پیتے ہیں ہے نا, تو اور ایک وہی صاحب پس منظر ایک لے کے چلیے کہ کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ پی رہے ہیں شراب خانے میں بیٹھے ہیں اور شراب پی رہے ہیں. وہاں آ گیا واعظ آ گیا جو غافل ہے نا, جو غفلت کا, وہ بتا رہا ہے کہ شراب نہ پیو, یہ کرو وہ کرو. اب غالب اس کو سمجھا رہے ہیں ہے نا. اب اس کو امیجن کریے کہ غالب کھڑے ہو کر کے اعلانیہ کہتے ہیں کہ جائیداد بعد نوش یہ رندہ ہے شش ہے اور غافل گما کرے کہ گیتی خراب ہے. واہ بالکل بھائی, گیتی جو ہے وہ اس ششجہت کا حصہ ہے. جو جہتیں ہیں بھائی. ارے باپ رے, کیا زبردست بات نکالی آپ نے. واہ 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 واہ. یعنی کہ یہ پوری کائنات بادہ نوشوں کے لیے میکدہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ گیتی خراب ہے, اس کو گیتی کی پڑی ہے. یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہے نا. بالکل. وہ میکدے میں ہے, وہ اس جگہ کو خراب کیونکہ وہ تو بھائی اپنے حرم کو نا عزت دیتا ہے. بالکل. اور وہ آیا ہوا ہے میکدے میں تو اس کو خراب جگہ کہہ رہا ہے. اچھا, گیتی جو ہے وہ ششجہت کا ایک حصہ. بالکل. انہی ششجہت میں ایک کونا یہ گیتی بھی ہے. بالکل. تو اب اس کو غالب کہہ رہے ہیں کہ ارے کم عقل, تو اس گیتی کو خراب کہہ رہا ہے. یہی اچھا, اور یہی بات گیتی کو خراب کہنا ہی دلالت کر رہی ہے کہ وہ غافل ہے. بالکل. یہی اسی لیے اس کو غافل کہہ رہا ہے. اور اپنے آپ کو عارف ہے کہ عارف ہے کہ واہ ہمارے لیے تو یہ تمام کائنات جو ہے یہ بادہ نوشی کے لیے. اب بادہ کیا ہے اور بادہ نوشی کیا ہے, ذرا اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ روشنی ڈالیے. جیسا کہ رند کا جو ڈیفینیشن ہے, جو اب کا جو اردو شاعری میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا شرابی ہے جو شراب معرفت کے نشے میں رہتا ہے, یعنی آگہی کی شراب میں. بالکل. اس کو آگہی کی شراب مل رہی ہے اور اس آگہی کی شراب کی وجہ سے وہ مست رہتا ہے. واہ. اس کے بعد اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے. کیا بات ہے نا. ظاہر اور باطن, اس پہ بھی ہم لوگ آئیں گے تھوڑا آگے, ظاہر اور باطن پہ بھی. تو اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے, یعنی ظاہر اور باطن ایک ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر سے منافقت ختم ہو گئی, نکل جاتی ہے. وہ ساری کی ساری صاف ہو چکی, کیونکہ جیسے آپ اندر ہیں ویسے آپ باہر ہیں. بالکل. تو ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, وہ اوریاں ہو جاتا ہے. کیا بات ہے نا. میر پہ اگر واپس چلے جائے تو وہ اوریاں اس وجہ سے ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہی نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہے. تو بادہ نوشی یہ ہو رہی ہے کہ جو آگہی اس کو حاصل ہو رہی ہے اس کو دنیاوی معاملوں سے اوپر اٹھا دے رہی ہے. تمام دنیاوی معاملے اس کے لیے ہیچ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں, یہ آج ہیں اور کل نہیں رہیں گی. تو جب یہ نشہ جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ سارے معاملے آپ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے, ہے نا. اہم برہماسمی. بالکل. ہے نا کہ جب صاحب نظر کو, ہم کو جوش کا ایک شعر یاد آ گیا, بڑی گفتگو ہے کہ ہم ایسے غالباً ایسے ہی ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کا بالکل. تو صبح ایک فینومینا ہے. بالکل.
اور کچھ نہیں ہے. بالکل. صبح کا نمودار ہونا، سورج کا طلوع ہونا صرف ایک اس کائنات میں ایک چھوٹا سا حادثہ ہے، یا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. لیکن صاحب نظر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم کو کسی بھی کتاب، کسی شریعت، کسی طریقت، کسی رسول، کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ سورج کا نمودار ہونا اور ظلمت کا جانا اور نور کا پھیلنا اتنا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں کہ کوئی خالق ہے. اور خالق بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جو ایک عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے اور وہ جمیل چیزیں پسند کرتا ہے. تو صبح کا اپنا ایک جمال ہے. بالکل. اچھا، انسان کی نگاہ یا انسان کی نگاہ کیا کہیں کہ یہ پوری کائنات جمال کا آمیزہ ہے. مختلف رنگ سے، یعنی قبح بھی اگر جو نظر آتا ہے تو قبح میں بھی ایک جمال ہوتا ہے. ایک قصہ، اب یہ بھائی ایک آسان سا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے عود کی خوشبو، عود اپنے آپ میں وہ خوشبودار نہیں ہے، بالکل نہیں. اس کی شاید خوشبو کسی کو، اس کی بو شاید پسند نہ ہے، لیکن جب آمیزش ہوتی ہے دوسری چیزوں کی اس میں تو وہ بڑی خوبصورت، بڑی حسین بن جاتی، حسین ہو جاتی ہے. آپ کو ایک اب یہ تو ایسے ہی مطلب گاتھائیں ہیں لیلا مجنو کی، تو لیلا مجنو کی گاتھاؤں میں بہت سارے قصے اس کے مشہور ہیں. تو مجنو سے کا ایک قصہ مشہور ہے کہ جب لیلا کا وہ دیوانہ ہوا اور لیلا چلایا کرتا تھا تو اس کو قید کر لیا گیا. تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی تم لیلا کے جو ایسے عاشق ہو تو کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتے؟ تو وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا تم سے کس نے کہا کہ ہم لیلا کے عاشق ہیں؟ تب کس کے عاشق ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو لیلا کی بدصورتی دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سجانے والے نے اس بدصورتی کو کس خوبصورتی سے سجا دیا ہے. ہم اس آرائش، اس بنانے والے کے عاشق ہیں کہ جس نے لیلا کی بدصورتی کو اتنی خوبصورتی سے سجا دیا. لیلا کی بدصورتی، لیلا کو بدصورت بنایا ہے، لیکن پھر بھی وہ میری نظر میں حسین ہے. تو وہ جو آرائش ہے اس کی، ہم اس کے تو یہی بات یہاں پر ہے کہ جو رند ہے، رند کی نگاہ کس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور رند کی نگاہ اس سے معرفت کیا حاصل کر رہی ہے، یہ تو رند ہی جانے. اور جو اس شراب کو پیے گا وہ اس کا نشہ جانے. اچھا، اگر اس شعر کو اگر یوں دیکھیے، دوسرا مصرع، کہ پہلا مصرع تو خیر ہو گیا، دوسرا مصرع اگر یوں دیکھیے کہ جو واعظ ہے یا جو بھی غالب سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیوں اس طرح ہو تم، تو اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہا ہے کہ جاداد باد نوشی رندہ ہے شش جہت، غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے. تو یہ اسی سے مخاطب ہو کر کے، اب اگر غافل کے بعد آپ ایک کامہ لگا دیجئے تو غافل کو ہی کسی جو شخص ان سے سوال پوچھ رہا ہے اس کو ہی وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ غافل، اے غافل، کہ تو سمجھتا ہے کہ دنیا خراب ہے، دنیا بڑے کام کی چیز ہے، ہے نا. یہاں ہر ذرہ جو ہے وہ ایک میکدہ ہے، پینے والے کی کمی ہے. واہ 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 واہ. یعنی اس کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کو خراب خانہ کہہ رہے ہو، ہے نا، وہ دراصل خراب خانہ نہیں ہے. ہاں، جو چیز تم کو اجڑی ہوئی دکھتی ہے، جو چیز خراب نظر آ رہی ہے تم کو، وہ دراصل خراب ہے.
ہاں ہاں ہاں، لیکن تم جس معنی میں سمجھ رہے ہو اس معنی میں نہیں ہے. معنی میں نہیں ہے. واہ 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 واہ. یعنی اس میں نشہ ہے، اس میں نشہ ہے، تم اس کو اجڑا ہوا سمجھ رہے ہو. دونوں کے لیے خراب ہے. مزہ یہ ہے کہ دنیا دونوں کے لیے خراب ہے، مگر ایک کے لیے ایک معنی میں خراب ہے، دوسرے کے لیے ایک معنی، یعنی کہ نشے کے معنی میں خراب ہے وہ رند کے لیے، اور دوسرے معنی میں اجڑی ہوئی ہے تو وہ اس غافل کے لیے ہے جس کے پاس ابھی تک آگہی نہیں پہنچی ہے. واہ 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 واہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ذرا سا بابر بھائی بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی کہ خراب دونوں کے لیے ہے. اب یہ شعر نصیحت بھی ہے. ہاں ہے نا. نصیحت کیسے ہے؟ نصیحت یوں ہے کہ ایک بڑا عام سا فیکٹر ہے اہل دین اور اہل دنیا. ہاں یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھائی دین کے لیے دنیا نہ خراب کر، یا دنیا کے لیے دین نہ خراب کر. یعنی گویا ایک آئیڈیا یہ اسٹیبلش ہے کہ دین ایک الگ چیز ہے، ہاں دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے، بیچ میں ایک ڈویژن ہے. اس مفروضے کو غالب چیلنج کر رہے ہیں. ہاں اس شعر غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا اصل میں دین ہے، اس لیے کہ اسی دنیا میں معرفت کی شراب اویلیبل ہے. بالکل بالکل ہے نا. وائز کہ جو غافل ہے، ہاں وہ جو کہتا ہے کہ اس دین کے لیے، دنیا کے لیے دین کو نہ خراب کرو. تو اب یہاں خراب کا لفظ دیکھیے کیا خوبصورت رکھا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو خراب کر لیا تو دین آباد ہو جائے گا. ہاں واقعی ہے نا. دنیا اگر تم نے خرابہ مان لیا، اگر تم نے وہی مطلب قرآن میں بہت جگہ یہ گفتگو ہوتی ہے کہ افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے. تو یہ تفکر اور تدبر کیا ہے؟ یہی تو شراب ہے. یعنی تفکر اور تدبر وہ جام ہے، اور اس میں جو فکر آتی ہے وہ معرفت ہے. ہاں بالکل ہے نا. تو غالب جو ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا کو خراب کرو. ہاں بالکل دنیا کو تم آباد کرو، اسی سے تم کو نروانا، موکش، وصل یا اس طرح کا، یعنی اپنے محبوب کا وصال، یہ سب یعنی کہ ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ دنیا بنائی گئی ہے اور یہ معرفت کی شراب ہے، دستیاب ہے، تو یہ سب کے لیے دستیاب ہے. کیونکہ پہلے مصرے میں تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے رندوں کے لیے بنائی گئی ہے، رندوں کا میخانہ ہے. یعنی جتنے بھی مخلوق ہے یہاں پر جو سوچ سمجھ سکتی ہے، یعنی کہ اشرف المخلوقات جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے رند ہیں. لیکن دیتے ہیں بادہ ظرف قدر دیکھ کر. واہ. ہاں جس نے جتنا ظرف ہے، جس نے جتنی تلاش کی، جتنی شراب تک پہنچا، اس کو اتنی ملے گی. جس کو جیسی حاجت ہے اس کو ویسی ملتی ہے دنیا. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. بابر بھائی میرے خیال سے یہ شعر تو ہو گیا. چلیے اب آگے بڑھا جائے. اگلا شعر جو ہے وہ داغ کا ہے اور میجسٹر 9 صاحب نے بھیجا ہے. نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد. نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد، کہ یہ بے داغ میں خانے کے آب و گل میں رہتے ہیں. ہائے 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 بھائی، یہ شعر بہت تگڑمی شعر ہے. اب یہی سوچ رہے ہیں ہم کہ اس کو سمجھایا کیسے جائے. ہم لوگ انشاءاللہ داغ کے باقاعدہ بہت جلد ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ناظرین کے لیے ہم داغ کے اوپر بالخصوص ایک سیریز لے کے آئیں کہ جس میں ہم لوگ اسلوب اور غزل کی زبان
داغ کی زبان، داغ کا اسلوب بہت ضروری ہے کہ داغ کو پڑھا جائے. اس لیے نہیں کہ داغ میں کوئی بہت گہرا فلسفہ ہے یا بہت گہری باتیں ہیں، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ داغ سے شاعر کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بالکل بالکل. کس طرح سے کلام کیا جاتا ہے، کس طرح سے بات بنائی جاتی ہے نا، کیسے لفظوں کو استعمال کھیلا جاتا ہے الفاظ کے ساتھ. یہ ساری چیزیں شاعر کو اپنی زبان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. داغ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اسی حوالے سے ہم لوگ بہت جلد اب جیسے غالب اور میر وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بڑے جو شاعر ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، انیس پڑھتے ہیں، دبیر پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں سے بہت ساری فلسفے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے. داغ سے زبان سیکھی جا سکتی ہے آسانی سے. یعنی آسانی میں مشکل کیسے پیدا کی جائے، ہاں، اور مشکل کو آسان کیسے کر دیا جائے. بالکل. یہ فن اگر سیکھنا ہے تو داغ کو پڑھنا، یعنی داغ کی شاعری بائبل کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے صرف اس معاملے، زبان کے معاملے میں. بالکل. تو زبان سیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ جلد ہم لوگ ایک سیریز لے کے آئیں گے کہ جس میں داغ کے اوپر کم سے کم 2-3 پوڈ کاسٹ تو کریں گے. 2-3 پوڈ کاسٹ کریں گے. اب دیکھیے یہاں اس شعر میں بابر بھائی کہ پہلے لفظوں کے اوپر آ جاتے ہیں کہ نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک ہے زاہد. اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں. زاہد ایک لفظ ہے، زہد و تقویٰ والا ہے، جو پرہیزگار انسان، پائس انسان ہوتا ہے وہ. کہ یہ بے داغ میں خانے کے آب و گل، آب کہتے ہیں پانی کو، گل کہتے ہیں مٹی کو، میں رہتے ہیں. اب اس کا ظاہری معنی سب سے پہلے دیکھ لیں. یہ جو فرسٹ میننگ آ رہا ہے وہ یہ کہ شاعر زاہد سے، یعنی ایک پائس شخص سے کلام کر رہا ہے. اب یہ دو صورتحال یہاں پیدا ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شاعر تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے، ہاں، یا پھر خود وائز شاید نہیں، وائز نہیں. اچھا، وائز نہیں ہو سکتا. یا تو وہ اس لیے کہ متکلم یعنی مخاطب تو وائز ہے، تو یا تو وائز ایک شاعر ایک تھرڈ پرسن ہے جو جس کے بارے میں وائز کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں، رند ایک تھرڈ پرسن ہے اور اس کو کنفرنٹ کر رہا ہے شاعر، ہے نا. تو یا تو یہ بات ہے، یا شاعر خود ایک رند ہے، رندوں کی فریٹرنیٹی کا ہے. ہاں، رندوں کی فریٹرنیٹی کا ہے، بالکل. تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے ساقی تو نے ایسے اے زاہد تو نے ایسے پاک باز نہیں دیکھے ہوں گے کہ یہ بے داغ میخانے کے آب و گل میں رہتے ہیں. یہ رند بے داغ ہیں، یہ رند بے داغ ہیں، اگرچہ یہ میخانے کی مٹی پانی میں رہتے ہیں. یہ جو سامنے کا معنی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ رند بے داغ لوگ ہیں جو میخانے کی مٹی پانی میں رہ رہے ہیں، میخانے کے ماحول میں رہ رہے ہیں. تو انہیں گناہگار نہ سمجھ، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. بس اتنی سی بات. تو اب یہ تو ہاں بالکل واضح معنی ہو گیا سامنے کا. اب یہ دیکھیے کہ اب مزہ دیکھیے شعر کا. تو نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد، کہ یہ بے داغ میخانے کے آب و گل میں رہتے ہیں. اب اس میں پاک، بے داغ میخانہ، ان دو لفظوں کو ہم سب سے، اس میں مزے کی بات کیا ہے بابر بھائی اس شعر میں، کہ اس میں بہت سارے مرکزی الفاظ پیدا کر سکتے ہیں. اب یہاں ہم صرف پاک اور بے داغ میخانہ اس کو سینٹر میں رکھ کر کے ایک بات کرتے ہیں. اگلی بات آپ کے لیے، نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد. اب یہاں رندوں جیسے پاک نہیں، جیسے ہم کہیں کہ خسکم جہاں پاک، ہے نا. تو اسی طرح، یا ہم کہیں کہ یہ علاقہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے پاک ہے نا. تو
کاربن ڈائی آکسائڈ سے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہاں نہیں ہے. کسی چیز کا پاک ہو جانا, کسی چیز سے پاک ہو جانا مطلب وہ چیز وہاں موجود ہی نہ ہو. یہاں جیسے پاک نہیں, جیسے انسانیت سے یہ دنیا انسانیت سے پاک ہو گئی. ہاں تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے کوئی ایسا میخانہ نہیں دیکھا ہوگا جو ایسا بے داغ میخانہ کہ یہ بے داغ میخانے کے آب و گل میں رہتے ہیں. ہے نا, ہاں کہ یہ بے داغ میخانہ, ایک بے داغ میخانہ, یعنی یہ داغ ہیں میخانے کے لیے, یہ رند جو ہیں یہ میخانے پر ایک داغ ہیں. تو نے ایسے بے داغ میخانے نہیں دیکھے ہوں گے کہ جس میں یہ رند رہتے ہیں. اچھا اس کا سبب جس میں داغدار رند ہوں. ہاں لیکن پھر بھی وہ, ہاں اور اس کا سبب کیا بنا رہے ہیں کہ آب و گل میں رہتے ہیں. داغ جو سبب ہے, داغ جو لفظ ہے, داغ استعارہ ہے دھبے کا. دیکھائی دیتا ہے دھبا, بالکل ہے نا. میخانہ جو ہے وہ لطافت کی جگہ ہے. داغ ہمیشہ, داغ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا دھبا ہوتا ہے. لطیف چیزوں پر جب دھبا ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پر ایک بہت شفاف آئینہ رکھا جائے, ایک دم شیشہ ہاں ایک دم آر پار نظر آئے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ شیشہ ہے کہ نہیں. اگر اس کے اوپر ایک داغ لگا دیجئے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بیچ میں شیشہ ہے, تو اس داغ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی ہو پاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, اس کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ یہ بے داغ میخانے کے آب و گل میں رہتے ہیں. یہ مٹی اور پانی یعنی اس کا حصہ ہیں. دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ جب کوئی داغ کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ تحلیل ہو جاتا ہے. تو جس چیز میں وہ تحلیل ہو رہا ہے اس پہ ایک اثر چھوڑتا ہے. اس کا رنگ بدل سکتا ہے, اس کی شکل بدل سکتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل یا کیمیکل پراپرٹی میں چینج لاتا ہے. تو میخانہ جو ایک لطیف چیز تھی, لطیف چیز جو ہوتی ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی. جیسے غالب کہتے ہیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی, چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. تو یہ جو لطیف جگہ تھی, یہ جو لطیف مقام تھا, جو مہکدہ جو تھا, یہ داغدار جب یہاں رند آئے اور اس کی آب و گل میں سما گئے, جس آب و گل سے یہ میخانہ بنا ہے, تب یہ میخانہ ہوا, دکھا کہ یہ میخانہ ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. ایک تو یہ مانی جو آپ نے کہا, اسی کو ہم نے ذرا دیجیے ایک بار. اب اس کے بعد ایک دیکھیے, نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد. اب یہاں زاہد اور رند جو ہے ایک دوسرے کی تضاد ہیں, یہ تو ضد ہیں, اپوزٹس ہیں, کہ یہ بے داغ میخانے کے آب و گل میں رہتے ہیں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ میخانہ اپنے آپ میں دنیاوی اصول سے ایک داغدار جگہ ہے. یہ آب و گل بھی اس کی داغدار ہے کیونکہ وہاں شراب بکتی ہے, بالکل ہے نا. شراب ایک حرام شے ہے, تو وہ شراب اب ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی جہاں گر جائے وہ جو جگہ حرام ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ چونکہ اسی آب و گل میں رہتے ہیں, تو یہ آب و گل چونکہ اب ان کا حصہ ہے تو یہ بھی خراب ہو چکے ہیں, یہ بھی داغدار ہیں. دنیاوی اصول سے یہ داغدار ہیں, لیکن یہ اس کے باوجود داغدار نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ یہ بے داغ, یہ پھر بھی بے داغ رہتے ہیں. آب و گل میں رہیں گے, میخانے کی آب و گل میں رہیں گے, لیکن پھر بھی بے داغ رہیں گے. یہ کسی حال میں ان کے اوپر داغ نہیں آنے والا. کیوں نہیں آنے والا ہے؟ کیونکہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہو چکا ہے. کیا بات ہے, واہ. جو ظاہر و باطن ایک ہوا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا. اب ان کے اوپر داغ ٹھہرتا ہی نہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کیونکہ ان کو بائی ڈیفینیشن ان کو ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے. تو کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ کیسے رہے گی؟ جب اگر اس کے اوپر داغ لگ گیا تو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی.
تو کیا بات ہے، ٹرانسپیرنٹ لگ گیا تو پھر یہی رند نہیں. ہاں کیا بات، تو اس کو رند رہنا ہے ہاں تو اس کے اوپر کوئی داغ ٹھہرتا ہی نہیں. وہ کہیں بھی چلا جائے واہ واہ، اس کے اوپر کوئی داغ ٹھہرے گا ہی نہیں. یعنی دنیا کا کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے نا. کیا بات ہے بھائی. اب دیکھیے کہ یہ شعر میر کے شعر کے اوپر جائیے. ہاں ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں منم کہ کے پاس. اور تھا. ہاں تو اور تھا. ہے نا. ہاں بالکل. اچھا، داغ از آلویز، داغ بھی دو طرح کا. کیا بات ہے. ہاں داغ بھی دو طرح کا ہے. ایک داغ وہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہوا، یہ دھبا. ہاں. ایک داغ اندر لگتا ہے نا، جس کو داغ دل کہیے. یعنی وہ داغ جو سبب غم یا سبب سبب غم کہہ لیجئے، ہے نا. ہاں. تو جو غم سے جو تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، وہ بھی ایک داغ ہوتا ہے، جس کو داغ دل، داغ جگر وغیرہ کہا گیا. ہاں 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 بالکل. ہے نا. بالکل. فرقت کا ایک داغ زخم ہوتا ہے. ہاں زخم بھی ہے. ہاں زخم ہے. تو وہ ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں بے داغ. اچھا، اگر رند کسی بھی چیز سے متاثر ہو گیا، ہاں بالکل، خواہ وہ انٹرنل فیکٹر ہو خواہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہو، پھر وہ رند نہیں. تو وہ رند نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اگر مست ہے تو اس کو دکھ کیوں ہوگا؟ بالکل. تو داغ نہیں ہوگا. ہاں تو بے داغ ہوا اندر سے. باہر سے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو داغ اس کے اوپر نہیں ہوگا. اس لیے جب تک اس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا، وہ رند ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح دونوں طرح کے داغ کو انہوں نے ایک لفظ رند سے کہہ کر کے اور اس کو بے داغ کہہ کے یہ ایک پورے فلسفے کو اتنے کم لفظوں میں سمیٹ کر کے کہہ دیا. بالکل بالکل. اب ایک دو بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کیا خوبصورت بات کہی. اب ایک بات میری سنیے. نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد. ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس دنیا کو، یہ پوری دنیا رندوں سے پاک تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو نے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں دیکھا ہے تم نے. کیونکہ جو رند ہیں وہ میخانے کی آب و گل میں رہتے ہیں. اگر رند نہیں ہے تو میخانہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ آب و گل میں ہے. آب و گل کسی چیز کی بنا ہے، اس کی خمیر ہے، اس کا فاؤنڈیشن ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ میخانہ ہی نہیں ہے. کیونکہ رندوں کے خمیر سے ہی میخانہ تیار ہوا ہے. کیونکہ یہ ہر چیز پوری دنیا جو ہے وہ شراب معرفت حاصل کر رہی ہے. تو یہ پوری دنیا اگر میخانہ ہے تو اس میخانے میں شراب آ کہاں سے رہی ہے؟ صحیح بات ہے. ایک تو آ کہاں سے رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے تو کس کے لیے آ رہی ہے؟ کس کے لیے آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ اگر کوئی ریسیونگ اینڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اگر فیضیاب ہونے والا کوئی ہے نہیں، تو چشمہ فیض بہے کیوں بہے گا؟ irrelevant ہو جائے گا. تو یہ دنیا ہے، اور تو اس دنیا میں رند کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ آب و گل میں ہے اس کے، یہ اس کے خمیر ہی میں ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز اور دیکھتے چلیے کہ نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے بھی تو نے پاک اے زاہد. یہاں پہ ایک تو ہو گیا کہ رندوں سے پاک، رندوں سے بھی زیادہ پاک، مطلب رندوں جیسے پاک، سے وہ بھی مراد ہے، رندوں کی طرح پاک. تو یہ دو چیز ہے. نہ دیکھے ہوں گے رندوں سے، اور بغیر رندوں کے، یعنی پاک ہونا. تو یہ تینوں چیز جو ہے وہ یہی جو فن ہے، یہ داغ کے ہاں بہت ایویڈنٹ ہوتا ہے. یہی سیکھنے کی چیز یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ آپ ایک معمولی سا جملہ آپ نے کہہ دیا، اب اس معمولی سے جملے کو آپ الگ الگ معنی سے، الگ الگ طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو کہ شعر میں ایک گہرائی پیدا کرتا ہے، تہداری پیدا کرتا ہے. تو
تو یہ چیز جو ہے وہ سیکھنے کی ہے نئے شاعروں کو. یہ زبان کا حصہ ہے. یہ زبان کا حصہ. بالکل. یہ سمجھنا کہ کون سا لفظ کن کن جہتوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور کن پرمیوٹیشن کمبینیشنز کے ساتھ وہ اپنے میکسیمم پھیلاؤ میں آ سکتا ہے. یہ داغ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے اگلے شعر پہ چلا جائے. ہاں صاحب چلیے. تو بابر بھائی اگلا شعر ہمارے ایک بڑے عمدہ ویور ہیں, ان کی آئی ڈی ہے رانی ریاض اور چام پواک, یہ دونوں ہی نے شعر بھیجا ہے. یہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ یہ ہے میں کدا, بڑا مشہور شعر ہے کہ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے, یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی, یہاں پارسائی حرام ہے. اچھا لائیے بھائی ذرا دیجیے. یہ شعر جو ہے نا بڑا زبان کا شعر ہے, لطف بہت ہے اس شعر میں کہ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے, یہاں سب کا ساقی امام ہے, یہ حرم نہیں ہے شیخ جی, یہاں پارسائی حرام ہے. اب اس میں دیکھیے کہ لفظ امام جو ہے, امام کا عربی لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے آگے جو ہے, یعنی جب ہم استعمال کرتے ہیں پیشوا, لیڈر کے فارم میں ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ میں کدا یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے. ایک سمپل سی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سب کا ساقی امام ہے, جو ساقی ہے جس کی شراب جو آ رہی ہے وہی ہمارا امام ہے. وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو جس کے پاس سے معرفت کی شراب ہم کو حاصل ہو رہی ہے وہ ہمارا ہے, وہی امام. ہاں. تو یہ جگہ جہاں تم آئے ہوئے ہو یہ مے خانہ ہے. فلم بنا دیجئے نا. ہاں بھائی, ایک مے خانہ ہے, ایک جگہ ہے جہاں لوگ شراب پی رہے ہیں, اور وہاں ایک جو ہے وہ شیخ جی آ جاتے ہیں. ہاں شیخ جی آ گئے, اور شیخ جی آ کر کے وہ آ کر کے اپنا تقریر کرنے لگے, سمجھانے لگے جگر شراب پی رہے ہیں. تو جگر کہتے ہیں کہ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے, یہاں سب کا ساقی امام ہے, یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی, یہاں پارسائی حرام ہے. اب دیکھیے مزہ کیا ہے کہ حرم اور دوسری طرف میں کدا, جو چیزیں حرم میں الاؤڈ ہیں, حرم میں پرمیٹڈ ہے, جو حرم میں کی جا سکتی ہیں, وہ میکدے میں نہیں کی جا سکتی ہیں. اور جو میکدے میں جو چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ حرم میں الاؤڈ نہیں, بالکل وہاں پروہیبٹڈ ہے. تو بھائی تم حرم میں جاؤ, شیخ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو بھی پابندیاں ہیں وہ حرم کے لیے ہیں, یہ میکدہ ہے, یہاں تمہاری نہیں چلنے والی, یہاں ہمارے اصول چلیں گے. حرم میں تم اپنے اصول چلا رہے ہو, ہم کچھ کہنے گئے؟ تو جب ہم میکدے میں اپنے اصول چلا رہے ہیں تو تم کیوں آئے یہاں؟ جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے. اب اگر اس کو تھوڑا پھیلا دیجئے شعر کو, اگر شعر کو پھیلا دیجئے. اس سے پہلے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا سا بات لفظ حرام پہ کیجئے. اچھا ہاں, اس لیے کہ تب اگر اس کے اوپر بات ہو جائے گی تو پھر آگے جو گفتگو ہوگی اس کو سمجھنا ہمارے ناظرین کے لیے آسان ہوگا کہ یہ لفظ حرام کی کتنی جہتیں. ہاں, حرم جو لفظ ہے تو حرم اور حرام جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے نکلا ہے نا. حرمہ سے جو ہے وہ حرم اور حرام دونوں ہیں, لیکن دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے. حرم جو ہے وہ حرم کے اپنے بھی کئی معنی ہیں. حرم جیسے بادشاہوں کا حرم ہوتا تھا, اور ہم حرم کہتے ہیں, کعبہ کو بھی حرم کہتے ہیں, ہم کعبہ کو بھی حرم کہتے ہیں, ہے نا. تو اب وہ حرم اور یہ حرم میں فرق کیا ہے؟ تو حرم کا معنی ہوتا ہے ایک بہت ہی سیکریٹ جگہ, یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ہر کس و ناکس کو اجازت نہ ہو, کو رسائی کی اجازت نہ ہو. وہاں جانے کا ایک ڈیکورم ہے, وہاں جانے کے تقاضے ہیں, اگر آپ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تبھی آپ کی رسائی ہے وہاں. تو بادشاہوں کے حرم میں تقاضا یہ تھا کہ آپ محرم ہونا چاہیے. آپ اگر محرم ہیں تو آپ کو اجازت ہے, لیکن اگر آپ محرم نہیں ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے.
بالکل. کیونکہ وہ بھی ایک سینکٹیفائڈ جگہ تھی, ایک سینکچری تھی. کعبہ کو حرم کہتے ہیں, تو حرم جو ہے وہ ایک سیکریٹ پلیس ہے, وہاں بھی ہر کس و ناقص کی انٹری نہیں ہے, آپ کو با ایمان ہونا پڑے گا. ہاں, تو اس وجہ سے دونوں کا الگ معنی ہے. حرم کا معنی جو ہم لوگ انگریزی زبان میں جو حرم کا معنی ہم سمجھتے ہیں وہ حرم کا ایکچوئل معنی نہیں ہے, وہ انگریزوں کا پرسیپشن ہے حرم کے بارے میں, کیونکہ حرم کی ایٹیمولوجی, اس کا روٹ, اس کا مادہ ان کو نہیں پتا ہے, تو انہوں نے اپنے حساب سے جو حرم کا معنی تھا وہ نکال لیا, تو وہ معنی نہیں ہے حرم کا. اچھا, حرم کے ساتھ جو ہے حرام بھی ہے, تو حرام جو ہے وہ اس سے اس لیے نکلا ہے کہ فاربڈن, ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے وہ جگہ, اس لیے وہ حرام بھی ہے. مسجد حرام کہتے ہیں ہم, ہے نا. تو فاربڈن ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے فاربڈن نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے فاربڈن ہے, کچھ لوگوں کے لیے الاؤڈ ہے وہ جگہ. اور حرام کا ایک معنی ہے جو کمپلیٹلی فاربڈن ہے. تو فاربڈن کس کے لیے ہے؟ فاربڈن بھی وہ کچھ لوگوں کے لیے ہے, جو اہل ایمان ہے ان کے لیے فاربڈن ہے, سب کے لیے نہیں فاربڈن ہے. باقی کو جو کرنا ہے کرو, ہے نا. تو یہ حرم اور حرام کا الگ الگ ایسپیکٹ ہے. تو ایک معنی یہ ہوا حرم, ایک معنی حرام کا یہ ہوا فاربڈن. ہاں, حرام کا ایک اور معنی یہ ہوا کہ سیکریٹ, موسٹ پائس یا موسٹ سیکریڈ. جیسے قرآن میں کہتا ہے اللہ, وہ معراج کا جو قصہ بیان کرتا ہے, تو اس میں کیا کہتا ہے اللہ کہ خدا لے گیا اپنے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک. تو اب مسجد اقصی اور مسجد حرام کیا فاربیڈن نہیں, سیکریٹ, وہ بے انتہا پاک. بالکل. تو وہ بھی جیسے جس میں ہم کہتے ہیں کہ محرمات, جس کو کہتے ہیں نا, محرمات جو کہتے ہیں وہ ان چیزوں کے جیسے تبرکات, حرمت, جس کا احترام حد سے زیادہ ہو, بالکل, جو محترم ہو حد سے زیادہ, وہ بھی حرام ہوتا ہے. ہاں بالکل. چلیے تو اب آگے چلیں. ہاں, تو یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھائی یہ میکدہ ہے, یہ ہمارا ڈومین ہے, وہ حرم ہے وہ آپ کا ڈومین ہے. حرم جو ہے وہ میکدے کا ضد ہے, اپوزٹ ہے نا. تو حرم ہے وہ شیخ جی آپ کی جگہ ہے, آپ کے قاعدے اور آپ کے قانون وہاں چلیں گے. یہ میکدہ ہے, یہاں ہماری چلتی ہے نا. تو جو قانون ہم نے بنایا ہے وہ قانون یہاں چلے گا, آپ وہاں کا قانون یہاں نہ لائیے, یہ گڑبڑ نہ کریے, کیونکہ پھر ہم اپنا قانون وہاں لے جائیں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. آپ وہاں سے اپنا قانون یہاں لا رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ اعتراض نہیں کرتے, ہم کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم لے کے چلے گئے تو پھر آپ کی سٹک جائے گی. تو ایک یہ بھی ہے. اچھا, اس کے بعد اگر یہ دیکھیے کہ اگر ہم ایک اس میں سینس میں یہ دیکھیں کہ جو پارسائی ہے وہ کیریکٹرسٹک ہے شیخ کا, ہم اس کو ایبسولوٹ معنی میں لے رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ اس کو ہم صادق مانتے ہیں, منافقت نہیں ہے اس میں. شیخ جو ہے وہ واقعی اپنے ایمان کا سچا ہے, پکا ہے. پارسائی اس کی صفت ہے نا. رند کی صفت رندی ہے. تو یہ دونوں صفت الگ الگ لوگوں کے لیے ہے. اگر ہم تمہاری پارسائی, اگر تم جو پارسائی کا ہم کو کی تقریر کر رہے ہو, اگر وہ پارسائی کی صفت ہم اپنا لیتے ہیں تو پھر ہم رند نہیں رہیں گے, ہے نا. اسی طرح اگر تم میری رندی قبول کر لو گے تو تم پارسا نہیں رہو گے, تو پھر تم شیخ نہیں رہے. تو یہ ہماری انڈیویجول کوالٹیز ہیں, ہماری انڈیویجول صفات ہیں, اور ان کو یہ دونوں منفرد ہیں. تو ہمارا جو انفرادیت ہے وہ انہی صفات میں ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ آ رہی ہے کہ یہ میں کدا یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے, یہ حرم نہیں ہے شیخ جی, یہاں پارسائی حرام ہے. تو جس طرح سے میری رندی وہاں قبول نہیں ہے, ویسے ہی تمہاری پارسائی یہاں قبول نہیں ہے نا. یہ ایک فاربیڈن ہے, یہاں فاربیڈن ہے, یہاں پارسائی حرام ہے. میری رندی اگر وہاں حرام ہے تو تمہاری پارسائی یہاں حرام ہے. واہ 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 واہ. اب اس کو اگر ایک لیول اور اوپر لے کے جائیے,
اگر یہ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، جیسا غالب نے جب کہا کہ کہ یہ شش جہد جو ہے رندوں کی بادنوشی کے لیے جائیداد ملی ہوئی ہے، اگر ہم اس پہ جائیں تو چونکہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے نا، اشرف المخلوقات جو ہیں ان کو عطا ہوئی ہے، ان کو عطا ہوئی ہے، اس حساب سے پوری دنیا جو ہے وہ محکدہ ہے. ہاں بالکل، واہ، پوری دنیا محکدہ ہے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے، رند جو ہے، جگر جو ہے وہ رند ہے خود بھی، تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ محکدہ ہے، تم کس بھلاوے میں ہو، تم جو کر رہے ہو وہ چیز حرام ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو وہ حرام ہے. کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس لیے درست ہے کیونکہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے جو منافقت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، تمہارے اندر بچی ہوئی ہے کہ تم جو اندر کے ہو اور جو تم باہر ہو دونوں میں تضاد ہے. واہ. اب دیکھیے یہاں سے ایک بڑی اچھی بات نکلتی ہے، آپ نے بہت بات ہماری کھول دی، ہم جو سوچ رہے تھے اس پٹری پر آپ گفتگو کو لے آئے. 3-4 چیزیں اس میں، ایک لفظ ہے امام، ہاں، ایک لفظ ہے شیخ جی، ایک لفظ ہے رند، ایک لفظ ہے پارسائی، ہے نا. ٹھیک. اب اس کو دیکھتے ہیں، اینالائز کر. ٹھیک. تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم کہ امام، ہے نا. یہ لفظ امام کیوں رکھا گیا اس شعر میں؟ امام اس وجہ سے رکھا گیا شعر میں کہ مخاطب جس سے ہے شاعر وہ ہے شیخ. ہاں، شیخ جی، ہے نا. اب شیخ جی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ امامت کرتے ہیں. ہاں، شیخ جی امامت کرتے ہیں. ہاں، شیخ جی کا کام اور کیا ہے؟ ہاں بالکل. عبادت ہو رہی ہے تو وہاں امامت کریں گے، نماز جماعت ہو رہی ہے تو جو امامت کرے گا کون کرے گا؟ شیخ جی کرے گا. ہاں بالکل. اچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم محکدے میں آئے ہوئے ہو، تمہاری عادت امامت کرنے کی ہے، تم ہماری جماعت عبادت میں، ہماری جو عبادت ہے اس میں اگر امامت کرنا ہے تو تم کو رند ہونا پڑے گا، تم کو ساقی ہونا پڑے گا. ساقی، ہاں، یا تو تم ساقی ہو جاؤ، ہے نا، اس لیے کہ تمہاری عادت ہے امامت کرنے کی، تو یا تو تم ساقی ہو جاؤ. ہاں، وہ تو دیکھیے نا، وہ صاف کہا ہے کہ یہاں سب کا ساقی امام ہے. ہاں، یہاں سب کا ساقی، یہاں تم امام نہیں ہو. تم اگر امام رہنا چاہتے ہو تو تم کو ساقی بننا پڑے گا. تو ایک بات. اب دوسری بات کہ شیخ جی پارسائی اور رندی، اس کے اوپر بات کر لیں. پارسائی کیا ہے اور رندی کیا ہے؟ پارسا کا مطلب پاکیزہ. ہاں بالکل. پارسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، ہے نا. اب آئیے ذرا سا، اب ہم ذرا سے یہاں پر دو اچھا ایک ہم ذرا سا بریک لیتے ہیں یہاں پر. ایک بات یاد آ گئی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لفظ پارسا ہے وہ کہاں سے آیا ہے. ہاں، وہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پارس سے نکلا ہے. اچھا. ہاں، جو پرشیا تھا. اچھا. تو اس جگہ کو بھی پارس کہتے ہیں. ہاں، تو چونکہ وہ اپنے آپ کو چوزن آف گاڈ کہتے تھے. اچھا. ہاں، تو اس لیے وہ جو ہے جو پارسائی ہے وہ وہاں سے ہے، وہاں سے نکلی کہ بھائی جو چوزن آف گاڈ. ہاں. اور اس کے بعد پھر وہ نیک، پاک، صاف، اس طرح کا سیکرڈ، یہ سارا جو ہے اس کے ساتھ پانی جڑتا چلا گیا. تو اب دو الفاظ ہیں بابر بھائی، پارسا اور رند. پارسا اور رند. اچھا، اب اسی کے ساتھ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جوڑے بنائے جاتے ہیں، پارسائی اور رندی کو سمجھنے کے لیے دو لفظ اور جوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے آلودہ. ٹھیک. طاہر کو اگر ہم کسی کے ساتھ جوڑا بنائیں گے تو وہ لفظ ہے پارسائی،
آلودہ کو اگر کسی کے ساتھ جوڑا بنائیں گے تو وہ ہے رندی، ہے نا. آلودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ملاوٹ ہو، ہے نا. اور پارسائی جہاں طہارت ہو، ہے نا. یہی مطلب ہوا نا. بالکل. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے یہ سمجھو. طہارت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جو وجود ہے، ہمارا وجود ہی آلودہ ہے. ہاں بالکل. یہ مکسچر ہے، یہ بہت ساری چیزوں کا آمیزہ ہے نا. اگر ہم پارسا ہو گئے، یعنی تم جو پارسائی کا دعویٰ کر رہے ہو یا جو تم سمجھا رہے ہو کہ پارسائی اختیار کرو، تو اگر پارسا تو صرف ایک ہے جو ہے ساقی. اب امپیورٹی کا مطلب آلودگی اور طہارت کا مطلب پیورٹی. اب اسی کے ساتھ ان دونوں الفاظ کا، تو جب ہم کثافت کے ساتھ جوڑا بناتے ہیں تو وہ آتا ہے رندی کے ساتھ، ہے نا، آلودہ کے ساتھ. ہاں، آلودگی کے ساتھ جب ہم بناتے ہیں جوڑا تو وہ آئے گا رند، اور طاہر کے ساتھ جب ہم جوڑا بناتے ہیں تو وہ آئے گا لفظ پارسا، ہے نا. تو یعنی یہ کہ پارسائی یعنی طہارت، طاہر ہونا، اور رندی آلودگی کی علامت، ہے نا، زاہد کی نظر میں. اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وجود میں رہتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم طاہر ہو جائیں. واہ واہ واہ. اور کیوں؟ ہاں، کیونکہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. بہت عمدہ بات، بالکل. تو جب تک ہم رند ہیں، ہاں، آلودگی ضروری ہے. ہاں، یا تم زاہد ہو، جب تک تم اپنی اس آئیڈینٹی، یعنی جب تک ہم اپنی آئیڈینٹیز کے ساتھ ہیں، تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم پارسا ہو جائیں. جو تم تب اس کا مطلب یہ کہ تم منافقت کر رہے ہو. تم اپنے آپ کو پارسا جو کہہ رہے ہو وہ امکانی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پارسا تو صرف ایک اس دنیا میں ہے، یعنی عالم میں اگر پارسا ہے تو وہ صرف ایک ہے جو امام ہے، اور امام کون ہے؟ وہی ساقی ہے. بالکل بالکل. وہ معنی جو آپ نے نکالا ہے نا کہ یہاں تمہاری امامت نہیں چلے گی. امام جو ہے وہ ساقی ہے. یہاں تم کہیں کے امام ہو گے، جہاں کے امام ہو تو وہاں کے امام ہو، لیکن تم امام ہو گے اپنے گھر کے. لیکن یہاں جو ہے امام جو ہے وہ ساقی ہے. اگر تم کو امام بننا ہے تو تم کو ساقی بننا پڑے گا. تم ساقی ہو جاؤ، جو کہ تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر سے ابھی تک منافقت نہیں گئی ہے نا. تم طاہر ہونے کا ڈھونگ کر رہے، کیونکہ طاہر انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، تو وہ طاہر کبھی نہیں ہو سکتا ہر طرح سے. یعنی آلودگی تو اس کے وجود میں ہے. بالکل بالکل. اگر اس کو آپ لطیف کر دیجئے گا، اگر انسان لطیف ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، فنا ہے. بالکل. لطافت جو ہے وہ لطافت تو وہی ہے نا کہ وہ کسی لطیف شے میں جا کر کے ضم ہو جائے. تو وہ لطیف شے کیا ہے؟ وہ خالق ہے. ہاں، وہ خالق ہے. وہی سورس آف شراب طہارت یا شراب عرفان. ہاں بالکل، ہے نا. تو یہاں اچھا، اب آخری بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کر دیں کہ پارسائی حرام کیوں ہے. ہاں بالکل. پارسائی حرام اس وجہ سے ہے کہ تم اگر پارسائی کے مرحلے میں جاؤ گے تو تم رہو گے نہیں. ساقی نے شراب کا اہتمام کیا ہے بھائی. تو شراب، جب تک تم شرابی نہیں ہوگے، جب تک رند نہیں رہو گے، یعنی اپنے وجود میں نہیں رہو گے. یہ بھی ہے نا کہ جب اگر یہ دنیا رندوں کے لیے میکدہ ہے تو یہ جو شراب ہے وہ ایک نعمت ہے. بالکل. جو آپ کو دی جا رہی ہے. اور وہ معرفت کی شراب اگر آپ نہیں پی رہے ہیں تو
تو آپ اس نعمت کے منکر ہیں، بالکل آپ اس سے انکار کر رہے ہیں، اس نعمت سے انکار کر رہے ہیں. تو نعمت سے انکار جو کر رہا ہے وہ کون کافر ہوئے، وہ کافر ہو گیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو تم شیخ جی جو ایمان بیچ رہے ہو اصل میں تم کفر کر رہے ہو. واہ 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 واہ. چلیے میرے خیال سے اس پہ کافی زیادہ گفتگو ہو گئی. مزہ آ گیا. واہ واہ واہ. اگلا شعر جو ہے وہ ظفر اللہ شوکت صاحب نے بھیجا ہے، اور شعر ہے فیض احمد فیض کا. شعر سنیے بھائی کہ واعظ سے رہو رسم رہی رند سے صحبت، واعظ سے رہو رسم رہی رند سے صحبت، فرق ان میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں تھا. واہ. اب دیکھیے انہوں نے فیض نے پلٹ دی بات. ہاں واعظ پتا ہے بہت دیر سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھانے کی. یہاں ایک لفظ رہو رسم ہاں اور صحبت ہاں ہے نا. تو رہو رسم کا مطلب آشنائی، آنا جانا، میل جول ہے نا، ملاقات، بات. اس کا مطلب یہ ہوا. صحبت کا مطلب ہوتا ہے کمپنی. ہاں کمپنی، کسی کے ساتھ رہنا ہے. دونوں کا مطلب وہی ہے لگ بھگ، رہو رسم رکھنا کسی سے اور کسی کی صحبت کرنا، دونوں کمپنی کے سینس میں استعمال ہوتا ہے. کمپنی کے ہاں 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 بالکل. تو واعظ سے رہو رسم رہی رند سے صحبت، دونوں میں مگر دونوں میں کوئی فرق ان میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں تھا. اب یہاں پر ایک سامنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ رہے ہیں، ہم دونوں کو جانتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، ہے نا. یہ تو ظاہری معنی ہوا. تو پھر وہی ہم کہیں گے کہ کوئی بات ہوئی کہنے کی. ہاں کون سی بڑی بات، یہ کون سی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو بڑی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کہہ رہے ہیں بڑی بات کے کئی باتیں کہہ رہے ہیں. ایک بات ہم کہتے ہیں، باقی آپ کے حوالے. یہ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے ایکویٹ کر دیا ہے واعظ کو اور رند کو. تو واعظ اور رند کے درمیان ابھی تک جتنی ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ ہم اختلافی باتیں کر رہے تھے کہ مختلف کیا کیا ہے، دونوں ضد کے ہیں، دونوں ازداد ہیں، ہے نا. واعظ کو ہم ہمیشہ مکار کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکر کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پارسائی کر رہا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے، سچ نہیں، ڈھونگی ہے. اور رند جو ہے وہ سچا ہے نا. اب ذرا سا ہم اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک قرآن کی ایک حصے سے سہارا لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم اگر سچوں میں سے ہو تو موت کی تمنا کرو. ٹھیک ہے نا. یہ موت کی تمنا کیا ہے؟ موت کی تمنا ہے وہ کہ اپنی ہستی کو اپنے رب کے لیے یا اپنے معشوق کے لیے. اب یہاں ہم قرآن سے الگ ہو گئے یہاں پر کہ سچائی اگر ہے تو اپنے معشوق سے ملنے کی تمنا رکھے گا سچا عاشق. اور وہ تمنا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فنا ہونے کے لیے، اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار رہے. واعظ اور رند، واعظ ٹرو واعظ، سچا واعظ کی بات یہاں کر رہے ہیں، یہ اس منافق کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب واعظ چونکہ ایک مذہبی دینی شخصیت ہے تو اس کا ریفرنس ہم قرآن سے لے رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اپنے وعدے میں سچا ہوگا وہ موت کی تمنا کرے گا. موت کی تمنا وصال محبوب ہے نا، اللہ سے جا ملنے کی تمنا ہے نا. رند کیا ہے؟ یعنی سچا واعظ موت کی تمنا کرے گا کہ اپنے اللہ سے مل جائے، اس کی کوالٹی یہ. رند کیا ہے؟
ہاں وہ بھی رند اپنے آپ کو اپنے ساقی سے مل جانے کے لیے تباہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، یعنی فنا کے لیے تیار رہتا ہے. تو اب یعنی آئیڈیولوجیکلی دونوں کا مقصد، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. یعنی اگر عاشق معشوق مان لیا جائے، اللہ کے ہٹا دیا جائے اور وہاں بھی معشوق رکھ دیا جائے اور یہاں ساقی ہٹا کے معشوق رکھ دیا جائے، تو دونوں برابر ہو جائیں گے، تو دونوں فنا کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک دونوں اس کے عشق میں. تو لہذا یہ دونوں کے دونوں راہ فنا کے راہی ہیں. لہذا میرے لیے دونوں برابر کوئی فرق نہیں. اچھا اب دیکھیے کہ اس میں ایک اور بات، اب ہم کچھ بات نکال لیں اس میں. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ وائز سے رہو رسم رہی رند سے صحبت، فرق ان میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں تھا. اب یہاں فیض جو ہے یہ اپنی بڑائی کر رہا ہے، وائز اور رند سے ان کو مطلب نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے انسان ہیں، اتنے بیلنسڈ انسان ہیں اور اتنے نان ججمنٹل ہیں کہ ہم کو وائز کے درمیان بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ وائز کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے اور ہم کو رندوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم کو بھی رندوں سے کوئی مسئلہ نہیں. دونوں جگہ ہم اتنے ہی قبول ہیں. تو یہ اپنی تعلی ہے کہ ہم نان ججمنٹل ہیں، اس لیے ہم دونوں جگہ جو ہے ہم کو برابر عزت ملتی ہے. ہم کو دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے کیونکہ ہم ان سب سے اونچے اٹھے. ارے بھائی بہت اچھی بات ہے. ایک بات اور سن لیجیے. اب یہاں جو ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تعلی کا شعر ہو گیا، اپنی بڑائی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وائز کا کام کیا ہے؟ واز کرنا یعنی تقریریں کرتا ہے. رند کیا کرتا ہے؟ پی کے بڑبڑاتا ہے. تو ان کی نظر میں دونوں بکواس کر رہے ہیں، دونوں بکواس کرتے ہیں. اور یہ کیا بولتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. نہ ان کا عقیدہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ان کا عقیدہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم میرے لیے دونوں جو ہے، ایک جرمن بول رہا ہے، ایک فرینچ بول رہا ہے، جو کہ دونوں زبانیں ہم کو نہیں آتی ہیں. تو میری نظر میں دونوں برابر ہیں، میری نظر میں دونوں بڑبڑا رہے ہیں. واہ 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 واہ. ہاں یہ بڑی بات ہے کہ دونوں ہی بڑبڑا رہے ہیں. اور اسی لیے دیکھیے لفظ وائز بھائی زاہد بھی رکھ سکتے تھے، عابد بھی رکھ سکتے تھے، ہے نا. وہی تو لفظ کیوں وائز کیوں رکھ، زاہد کیوں نہیں ہے، شیخ کیوں نہیں ہے؟ واہ 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 واہ. اگر زاہد سے رہو رسم رہی رند سے صحبت، تو شعر میں کوئی فرق نہیں آتا وزن میں. لیکن وائز کو کیوں رکھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ نشے میں بڑبڑاتا ہے. ان پہ جو ہے ان پر بھی دین کا نشہ ہے، ان کے اوپر دین و ایمان کا نشہ ہے، وہ اس دین و ایمان کے نشے میں بڑبڑاتے ہیں. تو دونوں بڑبڑا رہے ہیں اور دونوں کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے میری نظر میں دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں میرے لیے. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی، کیونکہ ہم نہ رند ہیں نہ وائز ہیں، ہم ایک نارمل انسان ہے. ہم کو دونوں کی باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی. تو چلیے اب اگلے شعر کی طرف ہے یا ختم ہو گیا؟ ہاں یہ بھی شعر رانی ریاض آئیڈی ہے، وہاں سے آیا ہے کہ پار اتر جائیں گے بہرے غم سے رندے بادہ نوش. پار اتر جائیں گے بہرے غم سے رندے بادہ نوش، لے اڑے گی کشتی میں کو ہوا برسات کی چک بست. برج نارائن چک بست. تو بھائی بڑی اچھی پینٹنگ ہے کہ ایک دریا ہے، دریا کے اوپر ایک کشتی ہے، اس کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں اور وہ دریا پار کر رہے ہیں، اگلے طرف کنارہ ہے وہاں اتر جائیں گے. تو یہ جو سوار ہیں یہ بادہ نوش ہیں. اچھا کشتی کا معنی بھی جو ہے وہ کئی ہوتا ہے. ایک تو کشتی ہم جو سفینہ ہے یا ناؤ ہے یا بوٹ ہے جس کو کہتے ہیں، کشتی ایک ڈش بھی ہے نا. کشتی ہے میں، تو جس ڈش میں یا جس یوٹینسل میں شراب آتی ہے اس کو بھی کشتی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا شیپ جو ہے اس کی بناوٹ جو ہے وہ کشتی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو کشتی کہا جاتا ہے. لے اڑے گی کشتی ہے میں کو ہوا برسات کی.
اچھا اب یہاں پار اتر جائیں گے بحر غم سے رندے بادنوش. یہ بحر غم ہے, ایک بحر غم ہے جس کے اوپر ایک کشتی ہے, اور وہ کشتی ان رندوں کو, جو رند ہیں ان کو لے جا رہی ہے. تو جو رند ہیں وہی پار کر رہے ہیں اس بحر غم کو. کیسے پار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کشتی میں ہے. یہاں لفظوں کا کھیل بہت گہرا ہے کہ کشتی میں کو انہوں نے استعمال کیا ہے بحر غم کے ساتھ, ہے نا. تو یہ ایک بڑا لطیف سا ایک وہ بن رہا ہے, کمبینیشن تیار ہو رہا ہے. تو یہ کشتی میں چلی رندوں کو لے کر کے بحر غم میں بہ گئی, اور یہ جا کے پار کرے گی. کیوں پار کرے گی؟ اس لیے پار کرے گی کہ ہوا برسات کی لے کے چل رہی ہے اس کو. تو ہوا, یہ جو برسات ہے, یہ برسات ہے. تو برسات کیا ہے؟ برسات ہے وہ ندامت کے آنسو ہے جو بہ رہے ہیں. اچھا تو پھر ٹھیک, چلیے. برسات تو ندامت یعنی غم ہے, ٹھیک بات سمجھ میں آئی کہ یہ برسات جو ہے غم ہے. تو چونکہ بحر غم ہے, تو بحر غم ہے تو غم جو ہے وہ آنسو کا سبب بنیں گے, وہ برسات ہے. ہوا بھائی اب رونا ہے تو آہوزاری بھی ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, اور بھی کہیں سے نکل سکتی ہے. رندھی ہے, ہوائی ہے, تو کہیں بھی لے کے چلی, ضروری تھوڑی رندھی ٹھہرا, کہیں کی بھی ہوا ہوگی. اچھا کشتی بادبانی ہے اس کا مطلب. ہاں کشتی بادبانی ہے نا. کشتی جو ہے بنا بادبان کے اس کا تصور نہیں ہے, کیونکہ ہوا سے بادبانی کشتی کوئی مطلب ہے. اس لیے پار اتر جائیں گے بحر غم سے رندے بادنوش, لے اڑے گی کشتی میں کو ہوا برسات کی. واہ 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 واہ. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات تو یہ ہوئی, بہت اچھی بات, کہ اسی منظر کو لے کے چلتے ہیں. آپ نے جو بات کہی وہ بات کہی ہے. دوسرا مصرع جو آپ نے بتایا, اس کا معنی جو بتایا, لے اڑے گی کا جو واقعہ ہے, یہ آپ نے بتایا ہم کو پہلے کا, یعنی اترنے سے پہلے کا, سوار ہونے کے بعد کا مرحلے میں. یعنی میرے کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ کشتی اگر بیٹھے کشتی میں, کشتی میں جو ہے وہ موجود ہے, تو کشتی میں پہ سوار کون ہوگا؟ رندھی سوار ہو سکتا ہے, کوئی پارسا سوار نہیں ہو سکتا اس پر. اور ان کو وہ لے کے چلے گی تو بڑھے گی کیسے؟ تو وہ برسات آہوزاری. ہاں وہ ہوا جو آہوزاری پہ ہی رہنے دیجیے. آہوزاری اور جو ندامت کے آنسو ہیں وہ جو ہے اس کو ہوا دیں گے اور وہ پار اس کو نکال دیں گے. تو یہ جو سینیریو ہے لے اڑنے کا, وہ یہ ہے کہ وہ ڈرائیونگ فورس بنے گی کشتی کی. بالکل. اچھا اب اس کو لے اڑے گی کو ہم بعد میں رکھتے ہیں, یعنی اترنے کے بعد. اچھا اترنے کے بعد کا اگر اس کو مان لیں کہ پار کرایا تو پار اتر جائیں گے بحر غم سے رندے بادنوش, یعنی کشتی پر بیٹھے اور پار اتر گئے. ہاں ٹھیک ہے نا. پہلا مصرع یہی کہہ رہا ہے کہ جب اتر جائیں گے. اب اس میں صرف ایک لفظ اگر جب لگا دیں, یعنی کہ پار اتر جائیں گے جب بحر غم سے بادنوش, جس وقت ایسا ہوگا کہ بادنوش کشتی غم سے پار اتر جائیں گے, تب کیا ہوگا؟ لے اڑے گی کشتی میں کو ہوا برسات. ٹھیک. تب یہ ہوگا کہ کشتی میں کو برسات کی ہوا لے اڑے گی, ہے نا. تو یہاں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک تو معنی آپ نے کہا کہ کشتی کا ڈرائیونگ فورس برسات کی ہوا ہوگی کہ وہ پہنچانے کا کام کرے گی کشتی کو دوسرے پار. اگر ہم اس معنی کو اس طرح لیتے ہیں کہ بعد میں اگر لے اڑے گی تو کیا لے اڑنے سے کیا مفہوم ہے؟ تو اس سے مطلب میرا خیال یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں ایک کانسٹینٹ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. رند بدلتے رہیں گے. واہ. اب یہ رند تو اتر جائیں گے کشتی میں سے,
اور یہ کشتی میں پھر جو ہے یہ سرکولیشن میں رہے گی. اچھا. پھر کہیں اور کسی اور رند کے طرف ہوا جو ہے وہ یہ جو برسات کی ہوا ہے یہ برسات کی ہوا وہی ہے بھائی. جب بحر غم ہے بحر غم بھی ایک کانسٹنٹ ہے. غم بھی رہے گا, ندامت بھی رہے گی, آہوزاری بھی رہے گی, لوگ بدلتے رہیں گے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ جب رند اتر جائیں گے تو پھر برسات کی ہوا کیسے آئے گی؟ تو پھر نئے ہوں گے نا بھائی. تو ایک معنی جو صاف, ایک معنی جو سامنے سے ایک آتا تو ہے, سامنے کا معنی جو آپ نے بتایا وہ بالکل ایک دم واضح کلیئر ہے, اس میں کوئی شاید شعر کا یہی معنی ہو, شعر کا شاید یہی معنی ہو. یہ تو ہم زبردستی نکال رہے ہیں مگر شاید نہیں, ایکسپلور تو کرنا, یہی تو کام ہے. چاہے وہ مطلب اگر اب کوشش ہو رہی ہے اس میں معنی نکالنے کی, کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ ایک معنی اس طرح سے بھی اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بحر غم ایگزسٹ کر رہا ہے, دائمی ہے نا. تو کشتی میں بھی دائمی ہوگی. کشتی میں بھی دائمی ہے, تو کشتی ہے تو وہ آگے پیچھے جا رہی ہے. اچھا, غم کیا, اگر غم ہے یعنی غم تو ایک سبب ہے, تو اس کا جب سبب ہوگا تو اس کا مسبب ہوگا ہی. تو نالو, بکا, آہو, فریاد اور اشک باری یہ سب مسبب ہیں. تو جب سبب موجود ہے, یعنی اگر برف کہیں ہوگی تو ٹھنڈک تو ہونی ہے. ہے نا. یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ شولگی ہو اور برف ہو. یا برف گر رہی ہے اور ٹیمپریچر جو 50 ڈگری ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا. تو جب غم ہے تو غم کے ساتھ جو اس کے تمام شرائط ہیں, یعنی کچھ ہے تو اس کا اظہار کہاں سے ہوگا. تو اظہار تو اشکوں اور آہوں سے ہی ہوتا ہے, ورنہ غم ہے کیسے پتہ چلے گا. تو چلیے بھائی, اشعار ختم ہوئے آج کے. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ اب دوسرے مرحلے پہ جائیں, وہ یہ ہے کہ پچھلی بار جو ہم نے سوال دیا تھا اس کے کئی جواب آئے, تو اس جواب میں سے ہم نے سارے جواب اس ڈبے میں قید کیے ہیں. یہاں اس میں پرچیاں ہیں سب کے ناموں کی, تو اس میں سے ایک پرچی آپ جو ہے وہ نکالیے. تو اس کو پہلے ملا لیا جائے قاعدے سے. یہ ملا ذرا, یہ ملا دیجیے, بلکہ یوں ملا دیتے. اب اس میں سے ایک پرچی آپ نکالیے اور نام پڑھ دیجیے. اس میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتائیں بابر بھائی. یہ مطلب یہ آپ ہی کا سنایا ہوا ہے. ہم کیوں اس پرچی کو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں زور سے ملانے کا, اس کا سبب آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیوں زور سے سامنے ملا دیجیے. کہ آپ ہی نے بتایا کہ وہ جو ہم لوگ اشعار دیتے ہیں مصرع لگانے کے لیے گرہ کے لیے, تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ اپنے دوستوں کو اوپنر بناتا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے, یہ ساری پرچیاں جو ہیں وہ الگ ہیں. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ زور سے ملا دیجئے کہ کہیں یہاں بھی الزام نہ آ جائے. ہاں بھائی کھولیے. تو لیجئے صاحب. نہیں تو کھولیے نہیں, تو ہم نے نکال دیا. اور اب آپ جو ہے اعلان کر دیجئے. ہاں بھائی, تو نام جو انعامی نام ہے وہ ہے شریشٹھ منی چودھری صاحب کا. تو بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. اور اس میں بہت سارے جتنے بھی جواب آئے تھے وہ صحیح آئے تھے, درست آئے تھے, جواب آئے تھے. تو آپ کو بہت بہت مبارک. آپ کو 500 روپیز کا امیزون کا ایک گفٹ واؤچر ملے گا, جس کو آپ اپنی کسی بھی پرچیز میں استعمال کر سکتے ہیں ریڈیو اردو کی جانب سے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور آئندہ بھی جواب دیتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. تو بابر اب اسی کے ساتھ اگلا لفظ بھی اناؤنس کر دیا جائے. اگلا لفظ بھی اناؤنس کر دیا جائے. تو اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ تو کام آپ کرتے ہیں, یہ ہم تو کرتے نہیں ہیں. تو اگلا لفظ جو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ ہے کفر یا ایمان. واہ. اب آپ اس پہ ہمیں شعر بھیجیے. یہ دونوں لفظ آپ شعر میں استعمال کر سکتے ہیں, یا ان میں سے کوئی ایک لفظ آپ لے لیجئے, اس پہ ہمیں شعر بھیجیے. کفر پہ بھیجیے یا ایمان پہ بھیجیے, یا دونوں پہ بھیجیے. بالکل. اور آپ سے پھر یہ گزارش کہ شعر کسی کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا بھی شعر ہو سکتا ہے, آپ کا کسی پسندیدہ شاعر کا بھی شعر ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ شعر بھیجیں تو اس میں
خواہ وہ فیس بک پہ ہو چاہے یوٹیوب کے اوپر آپ کمنٹ کر رہے ہوں، اس میں شاعر کا نام ضرور لکھ دیں تاکہ وہ حق ہوتا ہے شاعر کا کہ اس تک پہنچے، اس کا نام پہنچے کہ کس کا یہ کلام ہے اور کہاں سے یہ شعر لیا گیا ہے. تو ہم انتظار کریں گے کہ کفر یا ایمان. ہاں کفر یا ایمان. ہاں اور مطلب وہ انگریزی والا. اور ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر، ان دونوں جگہ پہ. حالانکہ یہ پوڈ کاسٹ کئی جگہوں پر اویلیبل رہے گا، لیکن ہم جو اشعار لیں گے یا جو جوابات کی انٹریز لیں گے وہ ہم فیس بک اور یوٹیوب سے ہی لیں گے. تو اس لیے جب آپ کمنٹ کریں تو آپ فیس بک یا یوٹیوب پہ کریں. اور مطمئن رہیں، ایک جگہ کریں. ہماری ٹیم ہر جواب کو لیتی ہے. بالکل. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جواب نہ چھوٹے جب تک آخری تاریخ تک، کہ جب تک ہم دوسرا شوٹ نہ کریں اس وقت تک جتنے بھی جوابات آتے ہیں ان کو ہم ضرور سے ضرور لیتے ہیں. اب ایک انعامی سوال بھی دے دیجیے. ہاں، تو آج کا انعامی سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے شمع جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس میں میر کے کس شعر پر ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے وہ بتائیں. ہاں بالکل. میر کے کس شعر پر شمع والے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے وہ اور بتائیں. تمام صحیح جوابوں کو ہم لوگ اکٹھا کر کے ان میں سے ایک لکی ونر نکالیں گے، اور جو لکی ونر ہوگا اس کو ایک امیزون کا گفٹ واؤچر وہ ملے گا. بالکل. اور ایک کی کہیں ایک جگہ کمنٹ کریں، دونوں جگہ نہ کمنٹ کریں، یا تو فیس بک پہ کریں یا یوٹیوب پہ کریں، دونوں جگہ نہ کریں. ہاں تو چلیے صاحب، سوال ہو گیا. اب بہت سارے اشعار جو آئے ہیں، ہاں بہت اچھے عمدہ شعر ہیں، تو ہم شروعات کرتے ہیں کہ ایک ویور ہیں مبین ناظر صاحب، انہوں نے اپنا ہی شعر بھیجا ہے کہ الجھن میں پڑا ساقی تیرے میں کدے کا رند، پیمانے سے پیتا کبھی آتا تیرے آگے. انہوں نے دوسرا شعر بھیجا ہے رند چاہے پرانا ہو کہ نیا، رند چاہے پرانا ہو کہ نیا، ساقی سب کو شراب بیچے. واہ. اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ اگلا شعر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ بھیجا ہے، جس میں کہ راجیو چکرورتی صاحب ہیں، ونیت مشر امبر ہیں، اور ایک آئی ڈی ہے sob_424. اچھا، بڑا مشہور شعر ہے کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. اچھا دیکھیے نبیڑ لفظ کتنا بازاری لفظ ہے. واہ. لیکن یہاں اس کی خوبصورتی ہے، ایک طنز جو اس سے نکل رہا ہے وہ طنز دوسرے لفظ سے نہیں نکلتا. آپ اپنی نبیڑیے، وہ محاورہ ہے. بالکل. اچھا، فقیر حسین حیات، واہ، انہوں نے جو ہے شعر بھیجا ہے، ان کا اپنا شعر ہے کہ دہر میں رند بلا نوش کے صدقے ہے ثبات، دہر میں رند بلا نوش کے صدقے ہے ثبات، شیخ کے فتوے تو ڈھاتے ہیں قیامت ہر سو. واہ. اچھا، انجینئر فرحت خان صاحب نے جگر کا ایک شعر بھیجا ہے، اور شعر ہے کہ ایک رند ہے اور مدھت سلطان مدینہ. نعت کا شعر ہے ان کے. ایک رند ہے اور مدھت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. ظفر اللہ شوکت ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے میر تقی میر کا ایک شعر بھیجا ہے کہ سارے رند و باش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، بانکے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا. اور میجسٹر 9 ہمارے بہت کرم فرما بھی ہیں، انہوں نے داغ کا اور جگر کا شعر بھیجا. داغ کا شعر ہے کہ شکستہ دل ہوئی کس کس طرح میری توبہ، پیے ہوئے جو کوئی رندے بادہ خار آیا. واہ واہ. اور جگر کا شعر دیکھیے مزہ کیا ہے شعر میں. ہاں، شکست توبہ ٹوٹی نہیں، شکستہ نہیں ہوئی، دل ہوئی، دل شکستہ ہوئی، اس کا دل ٹوٹا، توبہ بھی نہیں ٹوٹی ہے. واہ 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 واہ. ہاں،
तौबा नहीं टूटी, शिकस्ता दिल हुई किस किस तरह मेरी तौबा। मलाल हुआ उसको, हाँ, अफसोस हो हुआ, सकता है कि टूट भी गई हो, हाँ। लेकिन यहाँ जिक्र इस बात का है कि उसका दिल टूटा। हाँ, शिकस्ता दिल हुई किस किस तरह मेरी तौबा, पिए हुए जो कोई रिंदे बाधा खार आया। और जिगर का शेर उन्होंने भेजा है कि तू साकी है मैं खाना है, मैं रिंदे बला नोश, मेरे लिए मैं खाने को पैमाना बना दे। वाह, अच्छा। यश शुक्ला साहब ने भेजा है जिगर मुरादाबादी का शेर कि रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं, रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं, मैं कदा साज हूँ मैं कदा बर्दोश नहीं। वाह। कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, कभी उन मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं होश नहीं होश नहीं। हाय हाय हाय। अच्छा, राजीव चक्रवर्ती साहब ने और अशार भेजे हैं कि क्या अजब अच्छा ये उनका खुद का शेर है, क्या अजब आज वो मिंबर पे नजर आते हैं, क्या जब आज वो मिंबर पे नजर आते हैं, कल ही देखा जिन्हें रिंदाने खराबात के साथ। अच्छा, एक शेर, अगला शेर जो है वो अल्लामा इकबाल का है कि मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी, जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। वाह। अच्छा, असगर गोंडवी साहब का शेर है कि रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही सागर बन जाए। वाह। रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही सागर बन जाए, जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बने। वाह 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 वाह। विनीत मिश्रा अंबर हमारे बड़े अच्छे, वो शायर भी बड़े अच्छे हैं। जिगर मुरादाबादी का शेर उन्होंने भेजा है, वही चश्मे हूर फड़क गई, अभी पी न थी कि बहक गई, कभी यक बयक जो छलक गई, किसी रिंदे मस्त के जाम से। वाह वाह। और अलिफ से इफ्तिखार, अच्छा, एक आईडी है, उन्होंने अनवर मिर्ज़ापुरी साहब का शेर भेजा है, अभी रात कुछ है बाकी, न उठा नकाब साकी, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल न जाए। वाह वाह वाह। और जलाल लखनवी का संजय भट्ट साहब हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत शेर भेजा है कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। वाह 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 वाह। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर भेजा है फैज़ अशरफ साहब ने, फैज़ अशरफ 6732 ID है। मोहतसिब की खैर ऊंचा है उसी के फैज़ से, रिंद का साकी का मैं का खुम का पैमाने का नाम। वाह 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 वाह। श्रेष्ठ मणि चौधरी, उन्होंने अकबर इलाहाबादी का एक शेर भेजा है कि मुझ ऐसे रिंद से रखते ज़रूर ही उल्फत, जनाब शेख अगर आशिक़ खुदा होते। वाह। और एक शेर उन्होंने, गालिबन ये उनका अपना ही है, श्रेष्ठ मणि चौधरी गालिबन उनका अपना ही है, कि रिंद हैं हम तो निगाहों में चमक रहती है, मंजरे ताबो ज़िया दुनिया में हैं और कहाँ। वाह 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 वाह। फैज़ अहमद शोला साहब हैं, इन्होंने जिगर मुरादाबादी का एक शेर भेजा है कि ये महकशी है तो फिर शान महकशी क्या है, बहक न जाए जो पी कर वो रिंद ही क्या है। वाह वाह वाह। तो साहब इस तरह हाँ, तमाम अशार हो गए। और अब आप लोगों को हमने जो लफ्ज़ दिया है, जो अल्फाज दिए हैं, कुफ्र या ईमान, इस पर आप हमें शेर भेजिए और जल्दी भेजिए ताकि हम अगला पॉडकास्ट भी जल्दी शूट कर पाएँ। और इनामी सवाल का भी जवाब दीजिए। इनामी सवाल है कि शमा जो पॉडकास्ट है हमारा, जो यूट्यूब के ऊपर है, आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे थंबनेल, इसमें हमने मीर का कौन सा शेर डिस्कस किया है। बहुत सारे अशार होंगे मगर गुफ्तगू मीर के एक शेर पे हुई है, आपको वो शेर बताना है।
بالکل. تو سراج بھائی ایک بات اور بتا دیں کہ بھائی ہم لوگ فیس بک اور یوٹیوب کے علاوہ انسٹاگرام اور اگر آپ ہمیں دیکھنا نہ چاہیں صرف سننا چاہیں تو اسپوٹیفائی اور آڈیبل پہ بھی ہم موجود ہیں, جس پہ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمیں سن سکتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ پھر حاضر ہوں گے. آپ نے اگر ریڈیو اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور لائک نہیں کیا ہے تو وہ بھی کرتے جائیے. اور ہاں, اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر سبسکرپشن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, ہمارے سفر کے ساتھی بن سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپشن ہے, اگر آپ کا جی چاہے, اگر آپ کو ہماری محنت کا صلہ دینے کا جی چاہے تو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں. ویسے آپ کا دیکھ لینا, سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہی ہمارے لیے ایک بڑی عزت ہے. تو اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم پھر دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے آداب عرض ہے. آداب عرض ہے.